बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआएं और ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए। और जब भी हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो हम हमेशा सबके लिए दुआ मांगते हैं। और ये दुआएं इसलिए होती हैं कि शायद इनकी कोई कीमत नहीं है। अगर इनकी कीमत होने लगे तो हम लोग शायद इनको भी देना छोड़ दें। मुझे बड़ा दुख होता है। आज मैं डायरेक्टली मैसेज पे बात करूंगी कि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो बेइंतहा मांगते हैं, मेरे रब मुझे दौलत दुनिया से इज्जत से नवाज। और जब देने की बात आती है तो हम अपने बैग में जो है कम, जो मैं क्या कहूंगी कि रुपए ढूंढने लगते हैं, सिक्के ढूंढने लगते हैं। बड़ा अफसोस होता है। कभी ऐसा हुआ है कि अल्लाह पाक से लाखों करोड़ों रुपए मांग रहे हैं और देने के वक्त हम शायद उतना ही बड़ा और उतना ही फराग दिल करें? बहुत मुश्किल है। और मैं अपने मॉर्निंग शो का आगाज करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो का आगाज करती हूँ। अच्छा लगता है जब आपसे मिलती हूँ, कुछ फीडबैक मिलता है कि सभी बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हो, लेकिन कोई भी काम अकेले नहीं होता। याद रखिएगा, अकेला सिर्फ मेरे रब की जात है। इंसान को जमीन पे इसलिए उतारा है कि हम मिल के रहें, लेकिन मिल के रहने के लिए इतना बड़ा जिगर करना पड़ता है, इतना बड़ा दिल करना पड़ता है। ये दिल क्या है? दिल एक तो खून साफ करने की मशीन है। तो फिर हम इसके अलावा कौन सी चीज है? वो ये है ब्रेन। इसको पॉजिटिव कीजिए। नेगेटिव करते रहेंगे, आप जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे, आपको वो वैसा ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और कहेंगे ये शायद दुनिया को हम बदलने नहीं आए, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं, अपने आप को तो पॉजिटिव कर सकते हैं, फिर हमारे पास एक बहुत ही, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक की गॉड गिफ्टेड चीज है जिसमें हड्डी नहीं है, वो है जबान। सारा खेल इसका, ताम झाम इसका है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही रिएक्शन आएगा। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है और ये कनेक्टिविटी रेलेवेंट टू माय गॉड, हमारे खुदा से। और खुदा ने हमें जमीन पे इसलिए भेजा है कि मेरे बंदे को ना तकलीफ दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा, अगर उसने नहीं माफ किया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो सोच लें, इस दुनिया में आप एक दूसरे को अगर प्यार नहीं दे सकते, सहूलत नहीं दे सकते, उसको उससे मोहब्बत नहीं दे सकते, तो आपका हक नहीं बनता कि आप किसी की रोजी छीने, किसी को तकलीफ दें और उसका हक अदा ना करें। हक से बात आई आज बहुत ही जो है, ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे जो है हम लोग हर जुम्मे को हम स्पेशली एक सेगमेंट करते हैं और वो आपका रूहानी और तिब्बे नबवी से रेलेवेंट होता है। और बात करूंगी हक की, तो खवातीन के हुकूक, मैं ये नहीं कहती कि हर जगह पर ऐसा होता है। आज स्पेशल सेगमेंट, क्योंकि जो मैंने सारी कनेक्टिविटी पैदा की कि एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के हुकूक। और हमेशा मैं देखती हूँ कि सब मर्द हजरात, ऑफ कोर्स अल्लाह पाक ने उसे मिजाजी खुदा बनाया है और अल्लाह पाक ने कहा कि अगर मैं दूसरा सजदे का हुक्म दूं तो अपने शोहर को, अपने मिजाजी खुदा को, जिससे एक रुतबा दिया है। लेकिन मैं एक चीज देखती हूँ, जब अल्लाह पाक ने आपको इतना इज्जत मकाम दिया तो इसका मतलब नहीं है कि आप एक हाकिम और एक जिल्लाद बन जाए और वो हक ना अदा करें जो आपकी बेटी के, आपकी माँ के, आपकी बहन के, आपके बीवी के हैं। अगर अल्लाह पाक ने आपको ये इख्तिदार दिया है तो उसका, जब कोई हाकिम कोई सीट पे बैठता है ना, तो फिर ये सोच ले उसके भी बहुत सारे हुकूक होते हैं, उससे भी सवाल किया जाएगा कि आपने क्या, ये जो जगह मैंने तुम्हें मकाम अता फरमाया है, तुमने उसका हक अदा किया है। तो आज हम इससे रेलेवेंट बात करेंगे कि खवातीन की या माँ के या बेटी के या बहू के जो हुकूक है, वो आया कि हमारे मजहब में उनका क्या किरदार है, क्या वो कानूनी तौर पे या खानदानी तौर पे, जैसे सोशल तौर पे अदा किए जा रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल और माशाल्लाह एक स्कॉलर भी हैं और मजहबी
معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں ہیلتھ سے ریلیونٹ ایک ایسے پرسن کو بلواتی ہوں جو قرآن سے ریلیونٹ ہمیں بہت ساری اویئرنیس دے سکے. زبیر صاحب موجود ہیں, زبیر عباسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے میرے بھائی؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. پتہ نہیں میں کچھ اچھا بول رہی ہوں یا نہیں, مجھے نہیں معلوم, کیونکہ مذہبی طور پہ بولنا بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں زبیر بھائی ہماری خواتین کے حقوق کے بارے میں؟ سبھی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے کی. آپ جب بول رہی تھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ تو خود ماشاءاللہ ایک اسلامک اسکالر ہیں, اور ایسا محسوس ہونے لگا آپ کی گفتگو سے. اور جس طریقے سے آپ نے شروع کے اندر ایک بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوب نوازا ہے, اور رب رحمان ہمیں بغیر گنے ان گنت نعمتیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوق کو دیتے ہوئے ہم اپنے بیگ کے اندر, اپنے پرس میں, اپنی جیب میں سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹا نوٹ ہمارے پاس اس وقت کون سا ہے. اللہ رب العالمین نے جب ہمیں عطا کیا تو بے شمار اللہ رب العالمین نے ہم کو نعمتیں عطا کی, لیکن اسی کے مخلوق کو جب ہمیں دینے کی باری آتی ہے ہم اپنی جیب کے اندر, اپنے پرس کے اندر دیکھتے ہیں کہ 10 کا نوٹ ہے, 20 کا نوٹ ہے. تو یہ روش انتہائی خطرناک ہے. دوسری بات جو حقوق کے حوالے سے میری بہن آپ نے عرض کی, تو اللہ رب العالمین نے مردوں کے حقوق یعنی خاوندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا ہے, اور اسی طریقے سے خواتین یعنی بیویوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا ہے. دونوں کے حقوق اپنی جگہ پر بہت ہی واضح ہیں. ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر کہ خواتین کے حقوق کو دبا لیا گیا اور مردوں کے حقوق کو اجاگر کر دیا گیا. یہ بعض لوگ جو دین سے دور ہیں یا دین سے دور لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اس بات کو لوگوں کے درمیان اور خواتین کے درمیان عام کر دیا کہ جناب یہ جو اسلام آپ کا مذہب ہے اس کے اندر خواتین کے تو حقوق ہی نہیں ہیں, مردوں کے اتنے حقوق ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے جو عامت الناس کے درمیان پھیلائی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اگر خواتین کے حقوق کا تذکرہ اس حد تک بلندی کے ساتھ کیا ہے کہ میری مائیں بہنیں اگر قرآن اور حدیث کو پڑھ کے دیکھیں تو ان کو معلوم چلے گا کہ وہ کوئی شہزادی ہے, وہ کوئی ملکہ ہے, وہ کوئی رانی ہے. اپنے گھر کے اندر وہ ایک خوبصورت ایک جو محل ہے, ایک خوبصورت جو زندگی ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس عورت کا بڑا وقار رکھا ہے. ہم غیر مسلمز اور دوسری کنٹریز کے لوگوں سے, ان کی خواتین سے ہماری خواتین انسپائر ہوتی ہیں, متاثر ہوتی ہیں کہ ان کو بڑی آزادی ملی ہوئی ہے. وہ کوئی آزاد نہیں ہے. پورا دن وہ محنت مشقت کرتی ہیں, پھر شام میں آ کے اپنے گھر کے کام کاروبار کو دیکھتی ہیں. اللہ رب العالمین نے مسلم خواتین کے لیے بڑے حقوق رکھے ہیں, اور میں اس وقت جو بات کروں گا خواتین کے حقوق کے بارے میں کہ میری مائیں بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں, ان کے دین اسلام میں کیا حقوق ہیں. دیکھیے شریعت نے, اسلام نے, دین نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے ساتھ پیار اور محبت اور اخوت اور بھائی چارگی یہ معاشرے کے اندر ہر جگہ پر دین نے عام کیا ہے. اس عورت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا. جیسے کہ ابھی پروگرام کے شروع میں سبھی نے کہا کہ اللہ نے اگر مردوں کو رتبہ عطا کیا ہے, اگر مردوں کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام عطا کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے سربراہ ہیں, تو مردوں کو اس کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ہم تو قوام ہیں, ہم تو جناب گھر کے نگران ہیں, ہم تو گھر کے نگہبان ہیں, ہم تو چودھری ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں. آپ کے ماتحت آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے ماتحت آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے ماتحت آپ کی بیویاں ہیں, اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے آپ کو رحم, پیار, محبت اور شفقت کا حکم دیا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے کس طرح مہربان تھے, کتنی محبت رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک محبت کا اظہار ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جس جگہ سے ہڈی کو چوستی ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ سے ہڈی کو چوستے ہیں. یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے جہاں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لب مبارک لگائے ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پانی پیتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ کس طرح سے عورت
عورت کا دل جیتنا ہے, اس کو پیار محبت دکھانا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم خاوند ہیں, عورت کے اوپر حاکم بنیں گے, عورت کو اپنے ماتحت رکھیں گے, اس کے اوپر غصہ کریں گے. نہیں, یہ چیز روش بالکل غلط ہے. جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ عورت کو دبا کر زندگی گزاری جا سکتی ہے, عورت کو دبا کر ہم اس کے اوپر حاکم بن جائیں گے, نہیں, ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ہمارے ہاں عموماً معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو حاکم ہیں یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر کے چودھری وڈیرے ہیں, ہم عورت کو دبا کر رکھ لیں گے. یاد رکھیے, عورت کو دبا کر رکھنے سے آپ کے گھر کا نظام اور ماحول خراب تو ہو سکتا ہے, اچھا کبھی نہیں ہو سکتا. میں ایک فیس بک کے اوپر ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. واقعہ کیا تھا, ایک لطیفہ تھا. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ عورت اتنی نرم دل ہوتی ہے, عورت اتنی پیار کرنے والی ہوتی ہے اپنے خاوند کے ساتھ کہ وہ سب کچھ قربان کر دیتی ہے. دیکھیں, یہ عورت اپنے ماں باپ, بھائی بہن, کنبہ قبیلہ, گھر بار سب کو چھوڑ کر آئی ہے آپ کی ایک نکاح میں آنے کے بعد. اب وہ عورت سب کچھ اپنا ختم کر دیتی ہے, اپنے خاوند کے اوپر نچھاور کر دیتی ہے اگر خاوند پیار اور محبت دیتا ہے. ایک واقعہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک لطیفہ ٹائپ سمجھ لیجئے آپ, میں نے فیس بک کے اوپر پڑھا. میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی. اب وہ لڑائی ہونے کے بعد بیوی کیا کرنے لگی کہ اپنا بوری اور بستر سمیٹ کے اپنے میکے جانے کی تیاری کرنے لگی. یہ بھی ہماری بہنوں کی ایک غلطی ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنا بیگ پیک کرتی ہیں اور اپنے میکے کی جانب نکل جاتی ہیں. اور اس میں بھی قصور لڑکی کے والدین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے لیے تیرے باپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جس بچی کو معلوم ہے کہ میرے لیے میرے باپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, گھر میں ساس نند سے شوہر سے کوئی بھی جھگڑا ہونا, میں نے بیگ لے کے اپنے میکے چلے جانا ہے. تو یہ والدین کی غلطی ہے. بچی کو یہ تنبیہ کریں کہ بیٹا جو بھی معاملہ ہو آپ نے اپنے گھر کے اندر سالو کرنا ہے. اب وہ بیوی کی لڑائی ہوئی خاوند کے ساتھ, بیوی اپنا سامان پیک کرنے لگی اور پیک کر کے جناب اپنے میکے جانے کی تیاری کرنے لگی. خاوند صاحب نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ بیوی تو چلی جائے گی, پھر اکیلا رہ جاؤں گا, کھانا بھی پھر مجھے انتظام خود کرنا پڑے گا, کپڑے کے معاملات دیکھنے پڑیں گے, دھونے بھی پڑیں گے, استری بھی کرنے پڑیں گے, اس کا فوراً دماغ ٹھکانے لگ گیا. اس نے بیوی کو جب بیگ میں سامان ڈالتے ہوئے دیکھا تو اس نے صرف ایک پیار بھرا جملہ بیوی کو کہا کہ جانو کہاں جا رہی ہو. اس کے اس لفظ میں, اس کے اس محبت کے اظہار نے کہ جانو کہاں جا رہی ہو, بیوی کا دل ایک دم سے نرم کر دیا. بیوی نے کہا سرتاج جانا کہاں ہے, گرمی کے کپڑے بیگ میں ڈال رہی ہوں, سردی کے کپڑے الماری میں ڈال رہی ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ چودھری اور حاکم اور بدماشی کر کے, غنڈہ گردی کر کے اپنی بیویوں کے دلوں پہ راج نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ پیار محبت کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے, عورت کی خلقت کے اندر وہ ٹیڑھی پسلی سے ہے, وہ غلطیاں بھی کرے گی لیکن آپ نے اس کی غلطی کو اگنور کرنا ہے اور پیار محبت سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے. دیکھیے, ایک ابھی کل کی بات یا پرسوں کی بات, ایک صاحب کا میرے پاس واٹس ایپ آیا, کہنے لگے میری بیوی کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے ایسا کوئی وظیفہ بتا دے. لوگ میرے پاس آتے ہیں روحانی مسئلوں کے لیے بھی, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میری بیوی کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے. میں نے کہا بھائی مجھ کو یہ بتائیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی کتنی محبت تھی, لیکن کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظائف کی تسبیح کی تھی؟ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو اتنا پیار دیا کہ نبی کی بیویاں نبی پر محبت نچھاور کرنے لگیں. آپ اپنی بیویوں کو پیار دیجئے, اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیجئے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ پھول, یہ کلیاں, یہ بوکے, یہ سب کچھ ایک غیر محرم عورت کو یعنی اپنی گرل فرینڈ کو دیا جاتا ہے. کبھی کسی مرد نے سوچا کہ اس کی حقدار میری بیوی سب سے زیادہ ہے؟ آپ اپنی بیوی کے لیے پھول لے کر جائیں, آپ اپنی بیوی کے لیے گجرے لے کر جائیں, اس سے محبت کا اظہار کیجئے. آپ کو کسی وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کی بیوی سب کچھ آپ پہ فدا کر دے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زبیر صاحب نے ایک بہت ہی یعنی کہ ڈیٹیل سے ایک خوبصورت گھر کو جو کریٹ ہم لوگ کرتے ہیں نا, وہ ایک فیملی سے کریٹ ہوتا ہے, تو اس کو سنوارنے کا طریقہ بتایا. ان کا نمبر بھی چل رہا ہے, آپ کوئی بھی سوال ان سے کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں ایک بات ان سے کرنا چاہوں گی. زبیر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ہم لوگ اکثر گھر میں ہوتی ہے ناچاکیاں, لوگ کان بھرتے رہتے, چلو میاں بیوی تو سولو کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح, لیکن کچھ لوگ نظریں بہت لگاتے ہیں اچھی فیملی کو, تو آف کورس
ہماری زندگی میں قرآن کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس کو شاید ہر کوئی اتنی ڈیٹیل سے نہ ریڈ کر پایا ہے اور نہ ہی سمجھ پایا. میں صحیح بات بتاؤں اس میں انکلوڈنگ بھی کہ ہم لوگ نہیں وہ ہماری وہ شاید وہ اسٹیمنا نہیں ہے سمجھنے کا, ہمارا اتنا برین نہیں ہے کہ اس کلام کو ہم اتنا انڈرسٹینڈ کر سکے. میں صحیح بات بتاؤں لیکن ہماری زندگی بہت سفل ہو سکتی ہے. ابھی بھی لوگ حافظ قرآن تو بنتے ہیں لیکن سمجھنے کی جو ہے نا صلاحیت وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ لے تو پھر یہ لڑائیاں یہ جھگڑے نہ ہو. لیکن ہم لوگوں کے اندر حسد, کینہ پروری اور کسی کو سب کچھ میرے رب نے عطا کیا ہے. آپ نہ جلیں کسی سے لیکن مجھے بتائیں نظر برحق ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, جنات جب برحق ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اپنی آپ کو ان چیزوں سے کلام الہی کو پڑھ کے اپنے دل کو کیسے سکون دے سکتے ہیں. اور اس کا وظیفہ بھی ہوتا ہے آف کورس, جیسے آپ نے مجھے بہت اچھا کہا کہ سبھی ایک تو 5 وقت باوضو رہے تو آپ کی بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. ایک ہر نماز میں 7 بار الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین کی پوری سورت فاتحہ پڑھے تو یقین کریں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. آپ بتائیے ایسے زندگی کو, گھر کو نظر بد سے بچا کیسے سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کہی اور بہت اچھی توجہ دلائی جو میں آپ کی معرفت ناظرین تک اپنے پہنچا سکتا ہوں کہ قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے یہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. قرآن سے ہمارا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں, اور قرآن سے بعض لوگوں نے ہم کو دور بھی کر دیا. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خود سے قرآن کو حدیث کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ اللہ کی قسم اتنا باطل پروپیگنڈا ہے, یہ کفار کی سازش ہے. کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور کر دیا جائے, مسلمان کو قرآنی تعلیمات سے دور کر دیا جائے. آج قرآن کی ہمارے نزدیک جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ صرف اتنی کہ تعویذ کے طور پہ قرآن کو بنا کر گلوں کے اندر لٹکا لیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم محفوظ ہو گئے. یہ قرآن معذرت کے ساتھ گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا, یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن دعوت انقلاب ہے, یہ قرآن زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا. جب اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے اور یہ سوچ لیں گے کہ جناب قرآن حدیث کو خود سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, یہ ایک بہت گہری اور ایک بہت بڑی سازش ہے. امت مسلمہ کو اس سازش سے بچنا چاہیے. قرآن خود شروع کے اندر بیان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے. میرے لیے بھی ہدایت ہے, آپ کے لیے بھی ہدایت ہے, ہر پڑھنے والے کے لیے قرآن ہدایت ہے. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قرآن کی تعلیمات تھی جو سیدنا عمر فاروق کی زندگی کو تبدیل کر دیا. ورنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے. بہن قرآن پڑھ رہی تھی, بہن کا قرآن پڑھتا ہوا سنا سیدنا عمر فاروق نے. اللہ کی قسم عمر فاروق کی زندگی تبدیل ہو گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے نبی, عمر نکلا تو آپ کے قتل کے ارادے سے تھا لیکن اس قرآن کو سن کے عمر کی زندگی تبدیل ہو گئی. یہ قرآن در حقیقت درس انقلاب ہے. یہ قرآن زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے اور اسی قرآن کے اندر حکم ہے. میں اپنی بات کی طرف آؤں گا نظر بد کے حوالے سے, لیکن میری وہ کچھ دوست احباب جنہوں نے ابھی بڑی نصیحت سنی کہ خواتین کے بڑے حقوق ہیں, وہ پریشان ہوں گے کہ جناب ہمارے حقوق کے بارے میں تو حکیم صاحب نے بات ہی نہیں کی. لہذا قرآن سے ہی آپ کے حقوق کے بارے میں بات کر کے پھر نظر بد کی طرف آنا چاہوں گا. دیکھیے یہ میری مائیں بہنیں, ان کو بھی کچھ نصیحت کر دوں جیسے کہ ابھی مردوں کو نصیحت کی. قرآن نے بیان کیا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں, مرد آپ کے سربراہ ہیں. ابھی سبھی نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پروگرام کے شروع میں ایک حدیث بھی بیان کی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان عورتوں کو کہا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا,
اگر کا لفظ ہے، اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ حرام ہے، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، ان تسجد لزوجہا، بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو، یعنی یہ مقام اور مرتبہ خاوند کا اتنا بلند ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح جامع صغیر کے اندر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے خاوند کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ اگر تیرے خاوند کے جسم میں کوئی زخم ہو جائے، اللہ اکبر، میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں اس حدیث کو غور سے سنیں اور اپنے خاوند کے مقام اور مرتبے کو جان لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیرے خاوند کے جسم میں کوئی زخم ہو جائے اور تو اپنی زبان سے ان زخموں کو چاٹ لے، تب بھی اپنے خاوند کو حق ادا نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عورت، تو اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ اگر میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کا خاوند ان سے راضی نہیں، ناراض ہے، اپنے خاوند سے بدزبانی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، یقین کیجئے بات میری نہیں، مدینے والے امام کی ہے، ان عورتوں کی عبادت ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، ان کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ لہذا مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے خاوندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اگر وہ کسی بات پر جذباتی ہوتا ہے، اگر وہ کسی بات پر طیش پر آتا ہے، آپ چپ ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ خواتین عموماً تعویذات کی طرف، مزارات کی طرف بہت تیزی سے جاتی ہیں۔ ابھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے، یہ خواتین مزارات کو آباد کرنے میں سب سے بڑا کردار ان خواتین کا ہے، لہذا ان خواتین کو اپنے عقیدوں کو بچانا چاہیے۔ ایک خاتون ایک اللہ والے کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرا خاوند جو ہے بہت غصہ کرتا ہے، گھر پہ آتا ہے، بہت لڑائی کرتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے دیں۔ اللہ والے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیوی، میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں۔ اس تعویذ کو کرنا کیا ہے، جب رات میں آپ کا خاوند گھر پر آئے اور آپ سے لڑائی شروع کرے تو اس تعویذ کو لے کر دونوں دانتوں کے درمیان دبا لینا ہے، زور سے اس تعویذ کو دبا کے رکھنا ہے اپنے دانتوں کے درمیان جب تک تیرا خاوند تجھ پہ چلاتا رہے۔ رات ہوئی، خاوند گھر پر آیا اور وہی حسب معمول خاوند نے چلانا شروع کیا کہ پانی لے کر آ، کھانا لے کر آ، میرے کپڑے استری نہیں کیے، رات کا بستر تیار نہیں کیا۔ بیوی نے کہا حضرت صاحب نے حکم کیا تھا کہ جب تیرا خاوند تجھ سے لڑائی شروع کرے اس وقت یہ تعویذ اپنے دانتوں کے درمیان زور سے دبا لینا۔ اس عورت نے اس تعویذ کو لیا اور دونوں دانتوں کے درمیان زور سے دبا لیا۔ خاوند بولتا رہا اور چونکہ تعویذ دونوں دانتوں کے درمیان دبا ہوا تھا وہ عورت چپ رہی، کچھ نہیں جواب دیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی وہ خاوند گھر پہ آ کے شور شرابہ، تیسرے دن بھی یہی ہوا، اور خاتون حضرت صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے کے اوپر ان کے تعویذ کو اپنے دانتوں کے درمیان دبا لیتی۔ گھر کی لڑائی ختم ہو گئی۔ خاتون حضرت صاحب کے پاس پہنچی کہ حضرت صاحب بڑا پیارا تعویذ دیا تھا، بڑا خوبصورت تعویذ دیا تھا، ہمارے گھر کی تو لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ حضرت صاحب نے کہا بی بی کمال اس تعویذ کا نہیں تھا، کمال تیری زبان کا تھا۔ تیرا خاوند جب تجھ سے لڑتا جھگڑتا تو آگے تو زبان درازی کرتی، گھر کے اندر لڑائی اور تیز ہو جاتی۔ لہذا یہ تیری خاموشی جو ہے نا، یہ گھر کے اطمینان کے لیے، گھر کے سکون کے لیے عورت کی خاموشی بہت ضروری ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں کو نصیحت ہے کہ اگر آپ کا خاوند آپ کے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے، شور شرابہ چیختا چلاتا ہے، آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ خاموشی بہت سارے امراض کی دوا ہے۔ دوسری بات جو نظر بد کے حوالے سے بہن نے بیان کیا کہ نظر بد کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کو، نظر بد حق ہے، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور نظر آج کے معاشرے کے اندر بہت تیزی سے لوگوں کے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ کوئی دیکھتا ہے کہ یار ان کا گھر تو بڑا خوشحال ہے، ان کے گھر میں تو ساس بہو نند اور جناب شوہر اور بیوی سب بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، وہ نظر اس حاسد کی آپ کے گھر کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز، 5 وقت نماز کا اہتمام کیجئے۔ تعویذات کی طرف، وظائف کی طرف، عملیات کی طرف، مزاروں کی طرف ان چکروں میں مت آئیے۔ جو اللہ رسول نے تعلیمات دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی پوری زندگی میرے آپ کے لیے ماڈل ہے۔ اسی طرح سورہ حشر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگوں تمہیں جو اللہ کا نبی دے دے اسے لے لو، جس چیز سے اللہ کے نبی روک دے اس
اس چیز سے رک جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ہم ان تعلیمات کی طرف آ جائیں. وہ تعلیمات کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یقین کیجئے وہ نماز ہے. نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے, باقی تمام شارٹ کٹس کی طرف ہمیں جانا ہے. شارٹ کٹس کی طرف مت جائیے, 5 وقت نماز کا اہتمام کیجئے, اور اسی طرح سے آپ نے صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے تو میں آپ کو ایک بہت اچھی اپلیکیشن بتا دیتا ہوں, آپ وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے. حصن المسلم کے نام سے وہ اپلیکیشن ہے. آپ جائیے پلے سٹور کے اوپر, لکھیے حصن المسلم. حصن المسلم کے اندر بلیو کیجئے اتنی خوبصورت دعائیں موجود ہیں, اتنے پیارے وظائف موجود ہیں, ہر چیز کی, صبح اٹھنے کی, رات سونے کی, دن بھر کے معاملات کی, تمام چیزوں کی دعائیں حصن المسلم میں موجود ہے. اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے, اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے, صبح اٹھ کے کون کون سے ذکر اذکار کرنے ہیں, رات سونے سے پہلے کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے, یہ سب کچھ حصن المسلم کے اندر موجود ہے. آج ہی اپنے موبائل سے پلے سٹور سے حصن المسلم کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. پوری زندگی کی دعائیں, اذکار, یہ سب کچھ آپ کے سبحان سامنے. اللہ, سبحان اللہ. ادھر میں نے کالر کافی دیر سے ہولڈ کیا ہوا. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سبھی بہن, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی. کیا پوچھنا ہے؟ میرے بھائی زبیر صاحب موجود ہے. سر قبلہ, مجھ سے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ رات کے ٹائم میں نا اکثر نا بچے نا 12 بجے کے بعد بہت زیادہ ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے کچھ بتا دیں آپ کو. آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ میرے 1.5 مہینے کا. اچھا, 1.5 مہینے کا. اچھا, بہت چھوٹا سا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی جی, ایک تو یہ کام کیجئے, جب آپ کا بچہ رات سو رہا ہو تو جب وہ گھبرا کے اٹھ جائے یا رونا شروع کرے تو تینوں قل پڑھ کے اپنے بچے کے اوپر دم کیجئے. سورہ فلق, اسی طرح سورہ ناس, اور اسی طرح سورہ اخلاص اور آیت الکرسی, یہ پڑھ کے اپنے بچے کے اوپر روزانہ صبح و شام دم کیجئے. انشاءاللہ الرحمن وہ ڈرنے سے بچ جائے گا. یا یہ بھی دیکھیے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے بچے کو کوئی بیماری لاحق ہو, چونکہ بچہ ہے عموماً وہ کچھ بول نہیں سکتا, اس کے پیٹ میں بھی عموماً درد ہو جاتا ہے یا دیگر کوئی معاملات ہوتے ہیں. اس کا ایک بہت آسان ایک طریقہ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا, اس کے اوپر تینوں قل اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجئے. دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ شہد بچے کو لازمی چٹائے. شہد ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے, جسے اللہ رب العالمین نے شفا قرار دیا ہے, اور اس شہد کا تذکرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس شہد کو شفا بیان کیا ہے. بہت سارے امراض بچوں کے اندر پل رہے ہوتے ہیں, چونکہ وہ بول نہیں سکتے, وہ آپ کو بتا نہیں سکتے. آپ ان بچوں کو روزانہ معمول بنائے کہ شہد کھلائے. ہمارے معاشرے کے اندر جو طب نبوی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یا جو علاج بالغذا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. بچہ بیمار ہوا, بچے نے رونا شروع کیا, ہم جناب ڈاکٹر کے پاس, ہسپتال یہاں لے کے جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ہمارے بچوں کو اینٹی بائیوٹکس, وہ ہمارے بچوں کو دوائیاں, جس کی وجہ سے بچے اور زیادہ بیماری کی طرف جاتے ہیں. آپ کے گھروں میں شہد ہونا لازم ہے. شہد بہت بڑی شفا ہے, کئی امراض سے نجات ملتی ہے. بخاری کے اندر حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے, اللہ کے نبی میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. وہ صحابی گئے, جا کے اپنے بھائی کو شہد پلایا, واپس اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے, اللہ کے نبی میرے بھائی کے پیٹ کا درد تو اور بڑھ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے پھر شہد پلا. وہ پھر گیا, جا کے اپنے بھائی کو شہد پلایا, واپس اللہ کے نبی کے پاس, کہا اللہ کے نبی درد تو اور بڑھ گیا. اس طرح 3 دفعہ ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ سچا ہے. سبحان اللہ. کالر رہ جائیں گے. السلام علیکم. لیڈیز کافی دیر سے ہولڈ کر رہی ہے, میری پیاری بہن. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سوری, بہت آپ نے ہولڈ کیا, اس کے لیے معذرت. جی کیا پوچھنا ہے میری بہن؟ میم مجھے جو ہے نا سر سے بات کرنی ہے. سر جی فرمائیے. جی بات کیجیے. جی سر, مجھے بات اپنی ذاتی مسئلے میں سمجھتے, آپ غصے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ شوہر اگر غصہ کرتے ہیں تو خاموش ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن سر میرے جو شوہر ہیں وہ بلا جواز سے بات کرتے ہیں, مطلب ہر ایک کے خلاف بات کرتے ہیں, اور مطلب جھوٹی سچی لگائی بجھے اس طرح کی باتیں بہت کرتے ہیں. اگر ان کو تصدیق کی جائے کہ نہیں ایسا نہ کہیں آپ فلاں یہ وہ, تو بے جا غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر کہ وہ لگتا ہے گھر ختم کر دیں, مطلب کہ الرجی کر دیں. اس طرح کا ان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے.
اور مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر پہ اگر کچھ سامان لے کر آ رہے ہیں، گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بہت بڑا احسان کر رہے ہیں نا. بہت مطلب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتی، لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آخر ایسا کیوں. جی ٹھیک ہے اور سر مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں جو ہے جی، آپ پروگرام دیکھتی رہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی یہ دیکھیں، سب سے پہلا کام تو ایک یہ کر لیجئے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی 10 آیات کو اپنا معمول بنائیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ کے خاوند تشریف لائیں تو آپ نے یہ آیات پڑھی بھی ہوں، سورہ رحمان کی ابتدائی 10 آیات، اور غیر محسوس انداز میں اپنے خاوند کے اوپر یہ پھونک دیں، ان پر دم کر دیں، پورے اعتقاد اور یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، شفا ہے. دوسری بات، یہ واقعتاً کچھ ہمارے مرد حضرات میں ہمارے جو خاوند ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، حالانکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حسن سلوک کی حقدار سب سے زیادہ آپ کی بیوی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، بہترین لوگ کون؟ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص پورے زمانے میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بڑھ کے بد اخلاق ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بڑھ کے بد اخلاق ہوتا ہے، حالانکہ اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار اس کی بیوی ہے. میں کہتا ہوں کہ شوہر کو جس کو بڑا غصہ آتا ہے وہ اپنی بیوی پہ بڑا غصہ جھاڑتا ہے، اس کی طبیعت میں اگر اتنا ہی غصہ ہے تو کسی مقامی ایس ایچ او اور تھانے دار کے سامنے اس کا غصہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جس کی فطرت میں غصہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں غصے کو. میرے بھائی بات یہ ہے، آپ کو غصہ صرف اس کے اوپر آتا ہے جو آپ سے دبا ہوا ہے، جو آپ کے ماتحت ہے، جو آپ سے اوپر ہے، آپ کا باس ہو گیا، مقامی تھانے کا ایس ایچ او ہو گیا، علاقے کا کوئی غنڈہ ہو گیا، وہاں کہاں چلا جاتا ہے آپ کا غصہ؟ خدا کا واسطہ ہے. یہ کلپ ویسے زبیر بھائی آپ اس بات کو کنٹینیو، مجھے بہت اچھی لگی آپ کی بات کہ وہاں کہاں چلا جاتا ہے غصہ آپ کا جب آپ سے بڑا. جی بالکل. تو رم خان جب آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر غصہ بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ کلپ اسپیشلی مجھے کاٹ کے دیجیے گا، میں اس کو پھر شیئر کروں گی. جی بالکل. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں صرف مظلوم پر ہی غصہ جو ہے ان کا حق ہے، اور غصہ وہیں پر ہی توڑ پھوڑ بدتمیزی سے لاؤڈ بولنا. لیکن جب آپ سے بڑا آتا ہے نا تو پھر آپ کا پھر دماغ کام کرتا ہے، یہاں غصہ پھر پھنس جائیں گے. ایسا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ جو مظلوم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. یہ بیوی، یہ عورت، یہ کمزور ہے. ان خاوند کو، ان مردوں کو یہ چاہیے کہ کمزور کے اوپر ظلم نہ کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس کے اوپر نرمی کا معاملہ کریں. یہ انتہائی ضروری ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو، اچھا ہولڈ کرنا ہے. ہیلو، اچھا جی زبیر صاحب جی کنٹینیو کریں. جی جی بالکل. اوکے اچھا جی، میں اس لیے میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہماری بات، اچھا میں یہی چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین آف کورس دیکھیں زبیر صاحب بچوں کو دیکھ رہی ہیں، سسرال دیکھ رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے گھر سے دوسرے گھر آ جانا، پھر وہاں پہ ظاہر بات ہے مزاج چینج ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آتی ہے، وہ اس لیے نہیں آتی. جب کوئی بھی لڑکی اپنے امی ابو کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے نہیں آتی، وہاں بسنے کے لیے آتی ہے. تو آپ سب اس کو وارم ویلکم کریں. تو ہمارے ادھر میں نے کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہاں باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کہاں سے؟ ہاں جمعہ عید مبارک ہو آپ کو. بہت آپ کو بھی جمعہ مبارک ہو. آپ وہ کا نام؟ کہتی ہو نا کہ بھولے بھائی ہو، میں نے بولا چلو آج بہن سے بات ہی کر لے. جزائے خیر. کیا پوچھنا ہے میرے پیارے بہت بھائی؟ اچھا پروگرام ہے، مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ میری بہن، بہت اچھا پروگرام ہے. بس میں نے یہی آپ کو کہنا تھا. جزائے خیر بھائی، واقعی میں آپ میرے بھولے بھائی ہیں، اور اللہ پاک آپ کو صحت دے اور اپنے بچوں میں خوش رہیں، آباد رہیں. اچھا بات کر رہی تھی کہ ایک لڑکی اپنے ساری ایک فیملی کو، ایک خاندان کو چھوڑ کے آپ کے پاس اس لیے نہیں شادی کر کے آتی کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے چلی جائے. اسے آپ کا پیار اسی طرح چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ سنسیئر ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اس کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو پابند کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں سے. اس سے نہیں ملنا، اب وہ گھر بھول جاؤ، بہت ساری ایسے سٹریسفل چیزیں دی جاتی ہیں. میرے خیال میں میرے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ناظرین ہیں، ان کی خواہشات بالکل مار دی جاتی ہیں کہ ان کو ایسے مزاج میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ حاکم ہے، ان کی ساس حاکم ہے، ان کی نند حاکم ہے، وہ ان کے انڈر کے مطلب کسی پڑوس سے بھی وہ ہیلو ہائی کر لے گی نا
نہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے تو ان سے نہیں, ایسا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت آپ اپنی بہو کو لینے جا رہی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ جی مجھے اپنے گھر کے لیے ایک بہو چاہیے, تو آپ بالکل یہ سوچیں کہ وہ آپ کی بیٹی کی صورت میں ہے. آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر میں جائے گی تو کیا آپ یہ سب کچھ پسند کریں گی جو آپ کی بہو کے ساتھ آپ اپنے گھر میں کر رہی ہیں؟ ہرگز نہیں کریں گی. آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ میری بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے وہ سکون کی نیند بھی لے, وہ اپنے معاملات کو بھی دیکھے, اپنے خاوند کے ساتھ بھی بیٹھے. لیکن وہی کسی دوسرے کی بیٹی جب آپ اپنے گھر میں لاتی ہیں تو آپ کی سوچ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. جی سونا اتنے بجے, اٹھنا اتنے بجے کچن میں جانا ہے, گھر کی صفائی کرنی ہے, اور تو ہر وقت خاوند کے ساتھ کیوں بیٹھی رہتی ہے, تیرا اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اپنی بیٹی دوسرے کے گھر میں دے کر ہم چاہیں کہ ہماری بیٹی پراپر نیند بھی لے, ہماری بیٹی جناب گھر کے کام کاج میں بھی کم سے کم انوالو ہو, اپنے خاوند کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. تو میری ماؤں سے میری درخواست ہے کہ جس کی بیٹی آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سوچے. وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں بیٹھے گی, اس کے ساتھ وقت نہیں گزارے گی, تو کس کے ساتھ گزارے گی؟ زبیر صاحب ایک کالر ہے بلوچستان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی, میں بلوچ بات کر رہا ہوں, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کیسے بھائی, ٹھیک ہے؟ باجی میں دل بولتا, میں روز آپ کو دیکھتا رہا ماشاءاللہ. جزائے خیر, بہت شکریہ. زبیر بھائی سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے وہ ملتا ہی نہیں مجھے. یہ کون لوگ ہیں جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں میرے بھائی سے؟ یقین کرو جو بھی میں بات کرتا ہوں مجھے کہنا نہیں میں کل آ رہا ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے, نہ مجھے استعمال کرتا ہے. ابھی تک میرا پاؤں صحیح نہیں ہوا, ابھی تک گھٹنا ابھی تک صحیح نہیں ہوا. اللہ اکبر, میرے بھائی کا گھٹنا ٹھیک نہیں ہوا. اچھا جی چلے, میرے بھائی سے پوچھو میں اس کا وجہ کیا ہے. اگر میں کوتاہی کرتا ہوں, ابھی دیکھو نا سب سے بڑا وضو نہیں ہوگا تو بیکار ہے. باقی کیا بات ہے یار, بہت اچھی بات ہے میرے بھائی, اللہ پاک. میں بڑا پریشان ہوں. اچھا روئے نہیں نا, پھر میں بھی بھائی بہن بھی رونے لگ جائے گی, اچھی بات تھوڑی ہے. میں آپ کو دیکھ کے دعائیں کرتا ہوں, کبھی ماشاءاللہ میں دل بولتا ہے کہ آپ سے مل لوں, میں کہتا ہوں میں چلنے کرتا ہوں. اللہ جزائے خیر, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بلوچستان سے یہاں مت آ جانا میرے پیارے بھائی, آپ کے گھٹنے پھر بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. میں آپ کے لیے بہت ساری دعا کروں گی. چلے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ جی, اتنے چھوٹے چھوٹے دل کے مالک کہاں سے ہو گئے؟ پھر تو آپ جوان ہو میرے بھائی, ایسے کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کہ محبت ہے. اچھا ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہے, کیا کرنا چاہیے بلوچستان میں ہوتے ہیں؟ بالکل آپ بلوچستان کے اندر ہیں, جہاں بھی ہیں اللہ کریم آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے. اور آپ کے گھٹنوں کے لیے میں آپ کو سلوشن دے دیتا ہوں. آپ جو ہے وہ انجیر کا استعمال زیادہ کریں, ٹھیک ہے جی. ایک تو انجیر کا استعمال آپ نے کرنا ہے, وہ گھٹنوں سمیت آپ کی جسم کی تمام ہڈیوں کو مضبوط بنائے گی. دوسری بات, آپ شہد کا استعمال دودھ میں ڈال کے کریں. اور تیسری چیز, تخم بالنگا جو گول والا ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملک شیک کیلے کا جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ الرحمن اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو آرام آئے گا. نہیں آئے تو میرے نیچے دیے ہوئے نمبرز ہیں, اس کے لیے پھر میں آپ کو ایک دوا دوں گا, نسخہ نمبر 7 ہم کہتے ہیں اس کو, گھٹنوں کے مرض کے لیے بہترین ہے. جی ناظرین, زبیر صاحب نے جو ہے, میں اس وقت قہوہ ساتھ ساتھ پی رہی ہوں اور اس قہوے میں ڈلا ہوا ہے. زبیر صاحب نے جو اسپیشلی آتے ہی پوچھا, سبھی تمہارا گلا خراب ہو رہا ہے, تو میں نے کہا میں ڈیلی جب سے آپ نے کہا ہے میں چھوڑ دیتی ہوں تو پھر گلا خراب ہو جاتا ہے. شہد ملا کے میں زبیر بھائی یہ لیتی ہوں, ذرا گلا میرا تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. قہوہ صبح صبح, موسم چینج ہو گیا. زبیر بھائی بہت شکریہ. اصل میں بیسکلی نیکسٹ ٹائم میں آپ کو بتا دوں, ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے ان بچوں کے لیے میں نے دیکھا اچھے خاصا پیدا صحیح ہوتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ میں اب بات کیا کروں. اور کیونکہ آپ قرآنی اور روحانی دونوں نالج رکھتے ہیں, تو اور اس کے علاوہ طب نبوی کے بارے میں بھی بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں, تو ناظرین سن لیں, نیکسٹ ٹاپک ہمارا ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو ہوا لگ جاتی ہے, اچھے خاصے بائی بانڈ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن پھر ایک اچانک ان کی آنکھیں اوپر ہو جاتی ہیں اور گھر میں ایک بس ان کی باڈی ہوتی ہے, ماں بے انتہا پریشان ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ میں ریئل بتا رہی ہوں, ماں اس کو لے کے گود میں گھومتی رہتی ہے اور کوئی بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا ماں پریشان ہوتی ہے, اور اپنے جگر کے ساتھ لگا کے رکھتی ہے, اور یہ سوچتی ہے میں مر گئی تو اس کا پھر کون خیال رکھے گا. اور میں نے جوان بچیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اچھی خاصی ہوتی ہیں, اچانک ان کا بولنا سب کچھ بند ہو جاتا ہے, ان سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے اور یہ کچھ ایسا کرتی ہیں یا ایسا ہو جاتا ہے, تو اس سے آپ
دور نہیں رہ سکتے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اچانک بچیاں یا بچے یا مرد حضرات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہوں کو کراس کر لیتے ہیں, اور خاص طور پہ میں زبیر بھائی وہ ایسی غلط جگہوں پہ پیشاب بھی کر لیتے ہیں, میں سچ بتا رہی ہوں. اس کے بعد ان کو پرچھاواں ہو جاتا ہے, لائک گندی جگہوں پہ آسیب ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ریئل ہے, فیکٹ ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. قرآن سے ریلیونٹ اس میں علاج دیکھیں گے. اور زبیر بھائی ہوں گے نیکسٹ ٹاپک میں. پہلے ہی ناظرین کو بتا دوں, ناظرین آپ لوگ جی میں ناظرین سے خداحافظ کروں گی اور سر آپ سے بھی اجازت چاہوں گی. جی ناظرین آپ لوگ خداحافظ یہاں سے نہیں کر رہے, خداحافظ میں زبیر بھائی سے کری ہوں, آپ سے خداحافظ صرف بریک کے لیے. اور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. اور آج جو ہے آف کورس ڈفرینٹ آف کورس میں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں جب آتی ہوں تو بہت سارے ٹاپکس لے کر آتی ہوں, اور بہت سارے سیگمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اویئر کر سکیں. ہماری کوشش ہوتی ہے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر اسکلز انٹرپرینورز وومن اور یوتھ کو آف کورس موبلائز کیا جاتا ہے, چاہے وہ اسکلز میں ہو, چاہے وہ گفتگو میں ہو, چاہے وہ سینئر لوگ ہوں یا انسپریشن لوگ ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سیگمنٹ کے تھرو میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایشوز کے اوپر, سوشل ایشوز کے اوپر یا اویئرنیس کے اوپر سیگمنٹ کر سکوں. اور بس یہ کوشش ہونی چاہیے. اور آج بھی بہت ہی زبردست لوگ موجود ہیں. جی ہاں, جب ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو ابھی تک ہم جج نہیں کر پائے کہ آیا کہ ایجوکیشن کو ہم جو دے رہے ہیں, جو پھیلا رہے ہیں, اس کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے. یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم جو تعلیم دے رہے اس کی تربیت نظر آ رہی ہے کہ نہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن جو سینئر لوگ ہیں, جو راجمان ہیں بڑی بڑی میری طرح سیٹس پر, کیا وہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں آف کورس وہ ایجوکیشن سے بہت کلوز ہے, ریلیونٹ ہے. اور ریگولر جس طرح میں مارننگ شو کرتی ہوں, اسی طرح وہ اپنے اسکولز, کالج اور یونیورسٹی کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو ہم پوچھیں گے کہ ان کے اٹیچمنٹ کا وہ فیڈ بیک لوگوں میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں, کہ آگے سمجھ آ رہا ہے کہ 10 سال بعد جو انہوں نے بویا ہے وہ ریٹرن ہوگا کہ نہیں. تو یہ ساری گفتگو ہوگی. یہ میرے جو ورڈز ہیں نا, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا جو میں بات کہہ رہی ہوں وہ ان کی گفتگو میں کتنی انوالو ہو رہی ہے. یہاں پر بہت ہی سینئر موٹیویشنل پرسن ہے, ایجوکیشن کو لے کے بہت ٹائم سے چل رہے ہیں, اسکول, کالج اور پھر اب ہے کوچنگ سینٹر. یہ سب چیزیں وہ ان کے حلقہ احباب میں موجود ہوتی ہیں, چاہے یونیورسٹی کے, کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے اسکول ہوں. یہ سب سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور میں کہوں گی وہ ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں. خود ایک موٹیویشنل پرسن ہے, ایجوکیشن سے ریلیونٹ. عمران خلیق جو ہے ڈائریکٹر ہیں آئی کے کوچنگ سینٹر. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. اور سب سے زیادہ انٹروڈکشن اجازت ہے؟ بالکل. یو آر سینئر, تو میں نے کہا ذرا سب سے ہو جائے, پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. ان کے بالکل برابر میں میرے پیارے بھائی تشریف رکھتے ہیں, اور ان کی جو بات کروں گی, کیونکہ آف کورس ایک آل پرائیویٹ ایسوسیشن سے ان کا تعلق ہے, سیکریٹری ہے یوتھ آل پرائیویٹ اسکول سے, اور ان کا نام ہے ولید برکزئی. السلام علیکم ولید بھائی. وعلیکم. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. اور بالکل آج گفتگو ہوگی, موضوع تو آپ نے سن لیا, تو میرے ان بھائیوں کا بھی انٹروڈکشن ہو جائے. ٹھیک ہے, گڈ ہے. چلے جی آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس جو میرے اس وقت میرے رائٹ ہینڈ پہ نہیں, سوری الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں, اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ بھی, اور مجھے بہت اچھا لگا جو عمران بھائی سے میں نے کہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, اور انہوں نے اس چیز کو فالو کیا. اور اچھا ہے جب سینئر لوگوں کے اندر کچھ اسٹوڈنٹ کے بھی ویوز شامل ہوں, یہ ہم لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو میرے پہلے میں ان سے ملواؤں گی, اسٹوڈنٹ سے بعد میں ملواؤں گی. جو اس وقت محمد بلال قادری موجود ہے, ڈائریکٹر ہے بی کے سے. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا جی, آپ سے بھی گفتگو ہوگی, اور آپ کے برابر میں جو ہیں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, اور ان سے بھی بات ہوگی. اور آف کورس پہلے ہم ان سے ملواتے ہیں. بی بی اے کر رہے ہیں فاروق. السلام علیکم فاروق. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ گڈ ہے.
क्या अल्हम्दुलिल्लाह बात है, देखा सीनियर लोगों में बिठाया ना हमने आपको। बात आ रही है। दैट्स गुड। अच्छा जी, हो गया है अब कंफर्टेबल जोन, अब गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं इमरान भाई से सवाल करूंगी, ये बताएं कि कोविड के बाद जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन, लोगों का लॉस तो मुझे पता है बहुत हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस जो है जिसका खला कोई पूर्ण नहीं कर सकता वो है एजुकेशन बच्चों की। जंप लगा के अगली क्लास में, तो कोविड का पहले आंसर दे, उसके बाद नेक्स्ट का जवाब दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये कि पौने 2 साल के दौरान जो है बच्चा घर में बैठ कर बिल्कुल ही डल हो गया और उसकी कोई सिवाय खेलने के, सोने के, बाहर घूमने की कोई एक्टिविटी नहीं रही उसकी। अब उसके बाद घर में भी वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, एकदम से स्कूल खुले और उसको नेक्स्ट क्लास में जब आपके भेज दिया गया तो वो किस तरीके से मकसद कवर कर पाएगा उस चीज को। बिल्कुल वो बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया। अब इनको करना ये चाहिए था कि जब स्कूल खुले थे तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को जो है वो रिवीजन कराते कि भाई बच्चे को एकदम से नहीं करते, मतलब स्कूल खुलते उसके बाद थोड़ा सा बच्चे को रिवाइज कराते पुराना, ऐसे ही कोई हल्का फुल्का सा मंथली टेस्ट ले लेते, कोई इतना खास नहीं, और उसको फिर अगली क्लास देते। ये करना बिल्कुल ही गलत था कि आपने एकदम से उसको अगली क्लास में कर दिया। अब ऐसे जो बच्चे 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में फेल होने वाले वो भी अगली क्लास में चले गए। चलिए स्कूल के लेवल में 9 और 10 में आप देख लीजिए क्या हुआ कि जो बच्चा कभी जिंदगी में हमेशा प्रमोट होता रहा या एक चीज को 2-2, 3-3 साल में क्लासें लगा रहा था, वो आपका 9 क्लास में क्लियर होकर मैट्रिक में चले गया, मैट्रिक वाला फर्स्ट ईयर में चले गया। तो इसी वजह से जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा ना, तो बच्चा भी डल हो गया और बच्चे को मतलब अगली क्लास भी मिल गई, यानी अगली क्लास में जाके उसका पता चल जाएगा क्या हाल है। सही पढ़े बगैर वो बिल्कुल गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये सोच रही थी अगर इन लोगों ने अगर डॉक्टर बनना है और कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो बिल्डिंगें तो हो गई हैं तबाह, तो डॉक्टर ने जिन्हें मरीजों ने जो थोड़े मर रहे हैं वो ज्यादा मरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है ना, आपकी अवेयरनेस ही नहीं है। और स्कूल लाइफ जो गोइंग होती है ना वो पिलर होती है बेसिकली। तो जब आपने सही कहा कि वो जो बच्चे 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में फेल है उनको भी उनके साथ पास आउट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आप मैट्रिक क्लास को देखिए ना, मैट्रिक क्लास में 2 पेपर के ऊपर आपने जो रिजल्ट दे दिया, 9 क्लास में आपने तो उसको तमाम पेपर में क्लियर कर दिया, मैट्रिक में बच्चे ने सिर्फ 2 पेपर दिए, उसको आपने नेक्स्ट क्लास में कर दिया। तो फिर आप मियार देखें क्या हो गया कि इस दफा 98% में कराची का जो टॉप का साइंस का कॉलेज है वहां पे 98% भी क्लोज हुआ है एडमिशन, और 97% जो सेकंड नंबर है वहां पे क्लोज हुआ है। जब इतनी मैक्सिमम परसेंटेज पे जब क्लोज होगा एडमिशन, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये बच्चा जब फर्स्ट ईयर में जब पेपर देगा तो फिर इसकी कली खुलेगी कि भाई क्या तुम्हारा मियार है, तुम 98, 97, 96 यानी 90 से कम तो आपको सुनने को परसेंटेज ही नहीं मिली होगी इस दफा 9 और 10 में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी। अब जब वो आगे जाके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा फिर आपको पता चलेगा कि भाई किस पानी में था वो क्या था, क्योंकि वो बच्चा जो 2 पेपर में आपने उसकी मैट्रिक की सलाहियत को नाप लिया कि भाई 2 पेपर देके आप A1 ग्रेड लेकर आ गए, हालांकि 14 पेपर आपके होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, कुछ ना कुछ इसका करना चाहिए था हल के, मतलब आप पेपर लेते और थोड़ा सा इसको डिले करके ले लेते, लेकिन लेते जरूर। बिल्कुल ठीक है। और बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने इमरान भाई ने कि कम से कम आप इनके पेपर जरूर लेते, लाइक हम इसको डिवाइड कर सकते थे, ये इट्स मीन के पहले 50 बच्चों का ले लेते, उसको ड्यूरेशन में डाल सेमेस्टर सिस्टम में जिस तरह होते हैं ना, मतलब यूनिवर्सिटीज में होता है 2-2 सेमेस्टर होते हैं, का ख्याल रखते हुए बाकी तमाम चीजें भी तो खुली थी। आप देखिए रेस्टोरेंट में भी लोग जा रहे थे, आप शादियों में भी आप अटेंड कर रहे थे, बाहर क्रिकेट मैचेस भी हो रहे थे, लेकिन तबाही हो गई, एजुकेशन की तबाही हो गई। मैंने एक चीज लेवल देखा है, जो हमारा बेसिकली मुल्क का एक खास पिलर होता है एजुकेशन, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। मैं वलीद से बात करूंगी। वलीद ये बताइए कि ऑफ कोर्स स्कूल के और तमाम प्राइवेट स्कूल्स के आप ऑफ कोर्स सेक्रेटरी हैं, तो ये सिचुएशन है कि नहीं है कोविड के बाद? देखिए आपका जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त हम ये देखते हैं कि कोविड का जो पीरियड आया इसके लिए कोई भी दुनिया भर में तैयार नहीं था। कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, जिसमें तालीम का जितना नुकसान हुआ है शायद ही उस कला को कभी पूरा किया जा सके, जो कि हमें मुमकिनात में शामिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये हम देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ इन बच्चों का मसला नहीं है जो मैट्रिक लेवल पे थे। वो बच्चा जो प्री प्राइमरी लेवल में रोज़ाना की बुनियाद पे अपने स्कूल में जाके क्लासेस अटेंड कर रहा है, वो बच्चा भी जो है इफ़ेक्ट हुआ है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि एक टीचर जो है वो इस बच्चे का हाथ पकड़कर सिखाती है बच्चे को लिखना पढ़ना, बच्चे को ABC लिखना कैसे ट्रेस किया जाता है।
तो सोशल डिस्टेंसिंग में तो ये मुमकिन ही नहीं था। हालांकि जो बड़े बच्चे थे, इन बड़े बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी हासिल थी, बहुत तरीके आजमाए गए डिजिटल लर्निंग के, और इंटरनेट का सहारा लिया गया। बहुत सारे टीचर्स ने अपने वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड किए और बच्चों ने वहाँ से इसको प्ले किया, और बहुत कुछ बच्चों ने सीखा भी। जूम का इस्तेमाल किया गया। ऐसे वो असातिज़ा, आप ये समझ लें अगर उनकी उम्र 50 प्लस भी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उनसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने भी इस पेंडेमिक के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अपनी ड्यूटीज़ को सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए, डिजिटल लर्निंग के ज़रिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। तो देखिए, कोविड के दौरान जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, एक बच्चा जो इनरोल्ड है ऑलरेडी 9th क्लास में, अगर उस बच्चे के पेपर ना लिए जाते या उस बच्चे को रोक दिया जाता, जो काफ़ी एक जनरल परसेप्शन बन चुका है कि बच्चों को जो है आगे भेज दिया गया। देखिए, अगर उन बच्चों के इम्तिहानी सिस्टम को रोक दिया जाता तो इससे इन बच्चों की हौसला शिकनी होती। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि आपने ये कहा है, हम ये कह रहे हैं एक जनरल परसेप्शन है लोगों का आम। अच्छा, उसके बाद मोटिवेशन लाजमी है, इनकरेजमेंट लाजमी है कि बच्चों को जो है अगर उन्होंने, अच्छा पहली मर्तबा तो इसके लिए अगर इसको आगे कर भी लिया, लेकिन दूसरी मर्तबा हम ये कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी लिया गया, सजेशंस भी गई, और शायद सजेशंस किसी हद तक मानी भी गई, सजेशंस किसी हद तक मानी नहीं गई। तो ये हैं हमारे पास बहुत सारे इश्यूज। अच्छा, मैं देख रही हूँ वलीद जो कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से गवर्नमेंट लेवल पर भी अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाई। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने इसको सॉर्ट आउट करने की, ये जो क्लास को जंप करने की बात है ना, मैं इसको मैं ऑब्जेक्शनेबल समझती हूँ। बिलाल, ये बताओ कि क्या हर पर्सन या हर फैमिली के बंदे या पेरेंट्स के पास कंप्यूटर है कि वो जो इजीएस्ट जो है, जो एक बात अनाउंस कर दी कि ऑनलाइन क्लासेस, सॉरी मैं क्योंकि मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स को देखते हैं, परेशान होते हैं, nobody affordable यार। तो हाउ इज पॉसिबल बिलाल, कि कैसे लोगों ने मैनेज किया होगा? लोगों को मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया ना, ये सब चीजों को मैनेज करना। पेंडेमिक सिचुएशन के बाद काफी ज्यादा इस सिचुएशन में ना बहुत ज्यादा लोगों को मसले क्रिएट हुए हैं। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से भी ये अपील है कि इन सब मैटर को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि हमारी जो एजुकेशन है वो बच्चों तक पहुंचे जिनको पहुंचाना चाहते हैं। बेहतरीन। अच्छा, एक और ये ऑफ कोर्स स्टूडेंट मौजूद है, ये बताओ कि फारूक, जब क्लासेस ऑनलाइन की बात की गई कि ऑनलाइन क्लासेस, तो हर बंदा क्या ऑफ कोर्स चले यूनिवर्सिटी लेवल को तो चलो इट्स ओके, कॉलेज लेवल को, स्कूल गोइंग में अगर 4th 5वीं का बच्चा है, उससे हम कैसे ऑनलाइन को, उनके पेरेंट्स के पास शायद कंप्यूटर ना हो, वो ऑनलाइन कैसे क्लासेस ले सकते हैं? देखें, मुश्किलात तो सभी को हुई है, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी नहीं होती है कुछ लोगों से। ये बहुत कुछ लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं होता है, यूज ही नहीं आता। हाँ, ऑल्टरनेट्स होते हैं। और ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें, अब जैसे कोई मीडिया साइंस का स्टूडेंट है जी, उसको आप कैसे फिल्म एंड एनिमेशन सिखाएंगे आप ऑनलाइन? प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है उसके लिए। तो हर जगह पे प्रॉब्लम्स आई है, इंटर में, स्कूल लेवल्स पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे। तो ये है कि इस चीज़ को देखना चाहिए। जब आप बाकी चीज़ें देख रहे हैं तो इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए। फारूक ये कह रहे हैं कि बगैर सोचे समझे डिसीजन लिए गए और बच्चों का नुकसान किया गया। इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे मेजर जो बात है ना, वो ये है कि आप समझे कि 4-5 हजार का जो कंप्यूटर मिलता था, ऑडियो जो मोल जो आपको मिलता था, वो आप देखें 20,000 पे चला गया। ठीक है, नॉर्मल जो मोबाइल थे उनकी प्राइसेस बढ़ गई, तो इस वजह से बढ़ गई ना कि उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ बंद है, अब आप घर से पढ़ेंगे। तो भाई पहले जो गरीब आदमी था वो पहले ही मोबाइल अगर उसके घर में नहीं था, कंप्यूटर उसके घर में नहीं था, तो अब जब वो 5 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा तो वो कहाँ से ले लेगा? तो ये हल हमें पहले समझेगा ना कि हमें किस मुल्क में हम रह रहे हैं, वहाँ की क्या चीजें हैं। जहाँ रमजान शुरू होने से पहले ही चीजें डबल कीमत में पहुंच जाती हैं, तो वहाँ कोरोना आने के बाद क्या आपको फ्री में कंप्यूटर और लैपटॉप देंगे? कहना बहुत आसान है। जैसे भाई ने मेरे कहा कि क्या नाम है, बच्चों को जम दे देना चाहिए था। भाई बच्चों को जम देने से मैं जो समझता हूँ, मेरे जो 20 साल मुझे एजुकेशन की फील्ड में हो गया, हमारी जो एजुकेशन का म्यार इन्होंने करा वो अफगानिस्तान की करेंसी जैसा कर दिया कि आपको बोरे में बन के करके करेंसी मिल गई है, आप बहुत खुश हो रहे हैं, घर जाकर आप कुछ खरीदने के लिए एक्सचेंज कराने जा रहे हैं तो आपको पता है क्या मिल रहा है।
ایک ایسا بچہ جو 8 کلاس میں 4-5 سبجیکٹ میں فیل ہو کے اسکول چینج کر کے ایک نئے اسکول میں 9 کلاس میں ایڈمیشن لے رہا ہے, اور کووڈ کی وجہ سے اس کو آپ سارے پیپر میں کلیئر کر رہے ہیں, میٹرک میں 2 پیپر دے کر بھی اس کو جب اچھے نمبر لائے پاس, آپ نے اس کو پاس آؤٹ کر دیا, پھر فرسٹ ایئر میں جب وہ جا کے ایڈمیشن لیتا ہے, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کے ساتھ بجائے یہ کرنا چاہیے تھا جیسے یونیورسٹیز کے اندر ہوا. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں کہ یونیورسٹیز والوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے اپنے ٹائم ڈیوریشن کو بڑھا دیا. اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بھائی آپ اگر 2020 کے پیپر تھے آپ کے, جو کہ آپ دسمبر میں آپ کو لینے تھے, آپ نہیں لے پائے کووڈ کی وجہ سے, وہ آپ نے مئی جون میں لے لیے, مئی جون کے اندر 2021 میں لے لیے. چلو آپ نے یہاں پہ 6 مہینے ضائع کیے, تو اگلے پیپر جو آپ کے 2021 کے دسمبر میں ہونے تھے اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا کے مارچ میں بھی لے لیا. تو اس طرح کر کے آپ اپنے ٹائم کو کور کر سکتے تھے, بجائے اس کے کہ بچے کو آپ جمپ کر کے, یہ بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اچھا عمران, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, لائک اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس جیسے چیپٹرز ہیں, میں بھی ایک ٹیچنگ میں اس میں کیمسٹری میں اگر 13 چیپٹر ہیں ڈفرینٹ کرائٹیریا میں, اگر ہم لوگ 2 مہینے آف کورس بچوں کی اسٹڈی نہیں ہوئی تو پیپر کیسے دیں گے, یہ میں پروسیجر کی بات کرتی ہوں. تو اگر ہم اس میں سے سلیکٹ کر دیتے کہ آپ نے یہ 3 چیپٹر ہیں, یا 2 ادھر کے ہیں 2 اس پورشن کے ہیں, اور یہ چیپٹرز کی تیاری کروائیں گے ہم آپ کو 2 مہینے میں, اور اس کا اگلے مہینے ہم آپ کا پیپر لیں گے, تو کیا ہوتا ہے ٹائم بھی کنزیوم ہوتا, تو اسٹڈی سے ریلیونٹ ہو جاتا. یہ بہتر نہیں ہوتا؟ وہ زیادہ بہتر ہوتا. وہی میں آپ کی بات کر رہا ہوں پہلے جو میں نے آپ سے کہا, کیونکہ وجہ ہی یہ تھی نا کہ آپ بغیر بچے کو جانچے, کیونکہ دیکھیے ایک چیز کیا ہوتی ہے, ایک پریکٹس, کچھ آپ نے کرکٹ کا جیسے آج کل میچز چل رہے ہیں, تو اسی کی ایک مثال دوں, بہت سے کرکٹر ایسے ہیں جن کو آپ ڈومیسٹک لیول پہ دیکھ لیں, رنس کے انبار لگا دیتے ہیں, بھائی ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا دیتے ہیں. جہاں انٹرنیشنل میچ میں ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے, دوسری بال پہ آؤٹ ہو گئے, تو آپ کو میچ میں پرفارمنس کرنا ہوتا ہے, اس میچ کا پریشر لینا سکھانا ہوتا ہے. اب بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پورے کاپی ان کو یاد ہوتی ہے, پوری کاپی, امی اب ٹیسٹ لے رہی ہے پورا ٹیسٹ دے رہی ہے, سر ٹیسٹ لے رہے ہیں پورا ٹیسٹ, پیپر جب ریزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی سی گریڈ ڈی گریڈ, کیونکہ وہ پیپر کا پریشر نہیں لے پاتے. جب تک آپ بچے کو پیپر کا پریشر نہیں لینا سکھائے گے تو بچہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے. پاس کرنا کوئی اس کا سولوشن تھوڑی, مطلب آپ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے, ایم سی کیوز بیس پہ 50 ایم سی کیوز کا لے کے پیپر لے لیتے, ایک سمجھے کہ لیکن لیتے ضرور, کیونکہ اس وقت جو وہ بچہ ہے نا, اب جب وہ فرسٹ ایئر میں پھنسے گا, جب ایک دم اس کا, ابھی تو 90 سے اوپر پرسنٹیج آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں, انٹر میں بھی مل رہی ہیں, میٹرک میں بھی مل رہی ہے. ریزلٹ جو آیا انٹر کا بھی آپ کے سامنے 98-97% آیا, اس میں بھی A1 بہت دکھے, مطلب کبھی زندگی میں نے اتنے A1 نہیں دیکھے. مطلب اگر کوئی 90 سے کم پرسنٹیج والا بچہ مل رہا ہے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے. ایک بچے کی 89 تھی تو میں نے کہا ڈفر ہو تم تو, بالکل اس کی امی حیران ہو گئی. جو استاد جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے, اور یقین کریں میں نے سارے ٹیچرز کو دیکھا ہے, ہم سارے فیلڈ کے لوگ ہیں نا, ہمارا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے, لیکن میں نے استاد کو دیکھا ہے وہ یہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ یہاں سے نہیں, یہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ہر بچے کو سمجھتا ہے کس کی نیچر کیسی ہے, کون شرارتی ہے, کون ایجوکیشن جس کا لیول بہت اچھا ہے. تو جو ٹیچر ہے جب صبح جاتا ہے نا, تو اس کے ذہن میں سارے بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں, کیسے کرائٹیریا میں, جی ابھی 6 کلاس کا بچہ, میں حیران ہوں, وہ ایک ایٹ اے ٹائم 1000 بچوں کو یاد رکھ لیتا ہے. اور چھوٹے بچوں پہ یہ مسئلہ ہوا نا کہ آپ نے چھوٹے بچے کو, آپ نے جو افورڈ کر سکتے انہوں نے موبائل دے دیا. بالکل. اب موبائل دینے سے آپ سوچیں کہ 2-3 گھنٹے کا جو PDF آ رہا ہے اس سے وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کی آئیز ویک ہو رہی ہے, پھر اسی کی آڑ میں وہ 2-3 گھنٹے گیم بھی کھیل رہے ہیں. تو یہ تو الٹا ہمارا نقصان ہے کہ آپ سمجھیں کہ بچے کی آنکھیں بھی ہم خراب کر رہے ہیں, بچے کا ٹائم بھی ہم خراب کر رہے ہیں. اور اب جب بڑا ٹچنگ کوسچن ہے یہ, کہ ہم نے اگر ان کو کمپیوٹر پہ لگایا نا تو سمجھ لیں وہ جو کتابوں سے دور ہو گئے. اب آپ دیکھیے نا کہ اب جب نارملائز ہوئی چیزیں, تو آپ بچہ نارمل, جو ایسے چھوٹے بچوں کی انہوں نے بات کی تھی اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں, چھوٹا بچہ ابھی تک اس چیز کو کہ 2 مہینے سے چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں, وہ نارمل نہیں ہو پا رہا. صبح اٹھتے ہوئے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسکول میں 1 بجے تک بیٹھتے ہوئے 5 گھنٹے میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ایک دم سے لرننگ کرتے ہوئے اس کو آ رہا ہے, بورڈ سے اتارنے میں اس کو مشکلات کا سامنا. تو یہ چیزیں جو ہمیں کور کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا. مطلب اس میں پیرنٹس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور ٹیچرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میں اب دیکھوں گی کہ بچوں کے اندر جھوٹ اور دھوکہ دہی زیادہ ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی دنیا ہے, یہ جو موبائل کی, جو ہمیں جھوٹ, دہشت گردی سب سکھا رہی ہے. کیونکہ وہ انہوں نے بہت اچھی بات کی, ایک تو وہ جھوٹ کیسے بولے گا کہ اس کا دل ہے میں موبائل یوز کروں, اور کلاس ہو رہی ہے اس نے چھپ کے ایک جھوٹ ادا کر دیا انہوں نے. پھر یہ ایک دہشت گردی, کیونکہ اس کے اندر جو گیم کریٹ کیے جاتے ہیں وہ مار دھاڑ اس طرح کے ہیں, کوئی موٹیویشنل میسج تھوڑی ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں نا 90% جو فیملیز ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں, مقصد اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ بچے کو دیکھ سکے. فادر آفس چلے گئے, مدر جو ہے وہ گھر میں دیگر بچوں کو سنبھال رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, 10 قسم کے کام ہوتے ہیں. اب بچے کو آپ نے موبائل پکڑا دیا, ہاں
آپ نے بچے کو موبائل پکڑا دیا, بیٹا یہ PDF ہے آپ کی, اس کو اتار لینا آپ اور کام کمپلیٹ کر لینا. اب اس دوران وہ گیم کھیل رہا ہے یا یوٹیوب کو آن کر رہا ہے, تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں, یہ بہت زیادہ بالکل. ہم اوپنلی بات نہیں, لیکن سب سمجھ رہے ہیں. اچھا, آپ ہمیں لائیو بھی کال کر سکتے ہیں, اور یہاں پر جو ایشوز کی بات ہو رہی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج ہم لوگوں نے اسپیشلی اس یعنی کہ ایجوکیشن وتھ ایشوز, یعنی کہ ہمارے ساتھ ایجوکیشن کے ایشوز کیا ہو گئے جو آگے مزید, یہ تو ابھی ہم فیس کریں لیکن 10 سال بعد بہت برے فیس کرنے پڑیں گے. ولید یہ بتاؤ کہ کیا ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو یہ دنیا دے رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں, اس کا نیگیٹو اثر کیا ہوگا ہمارے بچوں پر؟ دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا عمران بھائی سے معذرت کے ساتھ, کہ عمران بھائی ہمارے کافی سینئر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بس یہ کہ شاید جو میں نے جملہ ادا کیا کہ مطلب میرا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا, اور میں نے یہ کہا بھی نہیں کہ ہمیں بچوں کو جم کرنا چاہیے تھا. تو اب آپ کے جواب کے اوپر آ جاتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اس معاشرے کو کس سمت میں لے کر جا رہے ہیں, آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا. دیکھیں, اس وقت دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ گیجٹس کی بات کریں گی, ٹیکنالوجی کی بات کریں گی, اس کا پازیٹیو بھی ہے ایک اور نگیٹو بھی اسپیکٹ ہے. تو پیرنٹس چونکہ وہ بچوں کے ساتھ اسکول سے ہٹ کر ہوتے ہیں, کیونکہ اسکول میں بچہ 4 سے 5 گھنٹے ہوتا ہے, اس کے بعد جب بچہ گھر میں ہے تو بچے کی ایکسیس وہاں پہ موبائل فون سے ہے, کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے ہے. تو پیرنٹل کنٹرول ہونا چاہیے. ایک پیرنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچے کو مثال کے طور پر ایک ٹیبلٹ پرووائڈ کر بھی رہا ہے آدھے گھنٹے کے لیے, اس بچے کا اس میں انٹرسٹ ہے, تو وہ نگہداشت میں رہے کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے, اور اس میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم کے لیے اسے پرووائڈ نہ کیا جائے کہ وہ مستقل طور پر وہ گیجٹ اس بچے کا ہی ہوا. نہیں, وہ اگر ایک گھر میں 2-3 بچے ہیں, ہاں, اس کی وجہ یہ ہے پرووائڈ کرنے کی, کیونکہ اب دیکھیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہمارا جو ورلڈ ہے, جو ایرا ہے ماڈرن, یہ مزید ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھے گا. آج جو بچے اسکول میں تیار ہو رہے ہیں وہ آکوپیشنز جو ہے 20 سال کے بعد چینج ہو جائیں گے. ان بچوں کو ایک اور دنیا کے لیے تیار ہونا ہے, تو ان کو چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے اوپر آئیں. وہ گیمز جس کا آپ نے ذکر کیا جس میں نگیٹیوٹی ہے, انہیں پیرنٹ جو ہے اپنے بچوں کو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنے نہ دیں, بچوں کو اپنے نگہداشت میں رکھیں. بچے اس آج کل تو کمپیوٹر سے ایک قرآنک ورسز بھی جو ہے سن سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی ولید نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے, لک آفٹر کرنا, یہ نہیں کہ چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہے. دس اے پازیٹیو میسج کہ اگر ہم اسے 3 گھنٹے کے لیے دے رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ان کا فیڈ بیک لے لیں کہ آپ نے اتنی دیر میں کیا کیا ہے. اچھا, ایک بات بلال, میں ایز کمپیئر ٹو, آپ بھی ولید غور سے سنیے گا, ڈفرینٹ جو کنٹریز کو میں دیکھتی ہوں ان کے بچوں کے درمیان ایک ٹیبل ہوتی ہے عمران بھائی, اور ان کو اسکول میں فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ کچھ کریٹ کریں, اور اس میں صرف 3 سال کے نہیں, مونٹیسری, ہمارے مونٹیسری میں کرتے ہیں, یا KG1 KG نہیں, وہ 6-7 سال کے بچوں کو کچھ چیزیں دیتے ہیں جس از اے مینٹلی ایکٹیویٹی, ان کو ایز کمپیئر ٹو موبائل نہیں دیتے. اور میں کہتی ہوں یہ صرف اسکول میں نہیں, گھر میں بھی ہونا چاہیے. اگر 3-4 کزنس مل جائیں, ان کو کچھ ایسی چیز کریٹ کریں. ہم بہت سارا کچھ کمپیوٹر پہ, موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں, ہم جیسی لڑکیاں ہوں, سینئر پیرنٹس ہوں, وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہم بچوں کو کچھ کریشن دیتے ہیں اسکول میں کہ اب بتائیں اس میں کیا بن سکتا ہے. یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی, اور جسمانی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اس میں. آپ ان کو بہت ایسی آؤٹ ڈور پارک میں یا اسکول کے گراؤنڈ میں ان کو کوئی لکڑی کی چیزیں دیں کہ کچھ ہوم بنائیں, کچھ پیپر ورک, ٹیبل لگاؤ. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ جسمانی اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی. بلال کیا کہتے ہو یار, اس طرح ہونی چاہیے, یا ہم سمجھ رہے ہیں موبائل دیکھ کے ان کو ٹیکنیکل دور میں بھیج رہے ہیں؟ اب بتائیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اس سے اسٹوڈنٹ کی نا مینٹیلٹی پتہ چلتی ہے ہمیں کتنی ہے اور کہاں کس حد تک وہ جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, تو اپرچونٹی نہیں دی جاتی. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اسٹوڈنٹ کے اپنے اوپر ہوتا ہے کس وے میں وہ جانا چاہ رہا ہے, نیگیٹو پازیٹیو یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے, میری جو تھنکنگ ہے. زبردست. اور اچھا, میں فاروق ایک بات بتائیں, جیسے ہم لوگ بہت سارے برانڈس دیکھتے ہیں اسپانسر لائک, اس میں بہت سارے سے ہیلدی ایکٹیو, جیسے میں یہ کہوں گی کہ کیلشیم کے لیے دودھ, وٹامن, نور, پتہ کون کون سے برانڈ ہے, جوسز وغیرہ. اگر یہ کچھ ایسا کمپٹیشن رکھیں کہ یہ بچوں کو ہم کلرفل وڈز دے رہے اور ہمیں کچھ دیکھتے سب سے پیارا پیارا ہوم کون بنائے گا, یا جسمانی فزیکل چھوٹی سی اس کو ہیمر دیں, تھوڑی دیں, یہ میں کہتی ہوں پتہ نہیں یہ
اب کیوں نہیں کرتے. ہم لوگ سب بزنس بس نوٹ 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 ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں کوئی ایسا دن کریٹ کر, جیسے ہوتا ہے آرٹ ایگزیبیشن, بچے پینٹنگ بناتے ہیں, کیا کہتے ہیں اصل میں مسئلہ بھی ہو گیا نا کہ جیسے گیجٹ پہ جب بچہ لگتا ہے, پہلے فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, بچہ باہر جاتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, ہاکی کھیلتا تھا, سر مجھے یاد کروا دیا, میں گیم میں اللہ, ہمارا گیم ایک سال میں آتا تھا اور میں نے ریلے ریس اور کیا گاڑی چلا کے دوڑنا. آج کے بچے کو اگر آپ دیکھیں نا, آپ اس کو تھوڑا سا پیدل چلا دیں گے اس کی سانس پھول جائے گی. میں اسکول لیول کے بچوں کی بات کروں, 7-8 کے بچے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جائے گی, ابا ان کے جو ہوگے وہ آرام سے چڑھ جائے گے, بچے کی سانس پھول جائے گی. وجہ کیا, گیجٹ ہاتھ میں مل گیا ان کو, موبائل مل گیا ہاتھ میں, اب وہ پورے اس کی دنیا سمٹ کے آ گئی. جب دل چاہ گانے سن لیے, جب دل چاہ فلمیں دیکھ لی, جب دل چاہ گیم کھیل لیا. ٹھیک ہے, پہلے فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو گئی. اب آپ ایک چیز نوٹ کریے گا, کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس آتے ہیں کافی ادھر پروگرامز میں, آپ کے ریلیٹیو بھی کافی ہیں مجھے پتا ہے, اب ان سے آپ پتا کیجیے گا کہ جو اسکول لیول کے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی بہت کم عمری میں آنکھیں تو ان کی کمزور ہو ہی نہیں ہے, بلڈ پریشر کا مرض ان کو ہو رہا ہے. چھوٹے بچوں کو, مطلب اسکول 7, 8, 9, 10 کے بچوں میں پہلے کبھی سننے میں نہیں آتا تھا, کیونکہ ٹینشن لینے لگے 12-14 سال کے بچے بھی کہ بھائی ہر وقت بیٹھے بیٹھے بس لیٹے ہوئے وہ گیم کھیل رہے ہیں, مطلب اپنا فارم مرغی کی طرح چھوڑے عمران بھائی, پوچھے نا فارم مرغی جن کی ٹانگیں جو ہے نا وہ بالکل ہر وقت بند رہتی ہیں, اور وہ ذرا سا وہ کرو تو ہل کے دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں. کالج اگر چلے جائیں نا اگر ایک دن, تو پورا دن سوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کارنامہ انجام دے کر آ گئے ہیں. گھر میں بھی ایسی VIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی مار کا سر انجام دے دیا. میرا بیٹا آگے پسینے اسکول بیگ پکڑ رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے بالکل یہی ان کو بالکل ہم نے, اور جو باہر ملک میں یہی نا تو برتن بھی دھو کے رکھتے ہیں یہ لوگ, ایسا ہے, میں سچ بتا رہی ہوں, بس سب کچھ کرنا پڑتا ہے جب ان کے اوپر, کیونکہ ہم نے ان کو مینٹلی پریپیئر نہیں کیا ہوتا. اچھا بھائی ادھر میں نے کالر. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. میری پیاری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے کال کی؟ میرا نام سید عبدال زاہد ہے اور میں خود ٹیچر ہوں. اللہ کا شکر ہے پروردگار کا جس نے مجھے اس پیشے سے منسلک کیا. چلیں, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں پروگرام آپ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی آپ سے, میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ بات ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہے نا, تو جب ہم کسی بھی طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں کہ ہم نئے ورڈ کے لیے دنیا تیار, اپنے بچے تیار کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, آپ یہ 100% کا میری بات ہے یقین کیجیے, آپ اورنگی اور جتنے غریب ایریا ہیں وہاں پہ کوئی موبائل نہیں دے سکتا. جی, اور میں خود ہوں, کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں, میں خود پڑھاتی رہی ہوں اور پڑھا بھی رہی ہوں. اس وجہ سے یہ جو آن لائن کلاسز ہے, باقی یہ حقیقت ہے جو بابا صاحب نے کہا کہ اب بچوں کو اٹھنا, صبح اٹھنا اور کلاسز دینا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا سسٹم نکالے کہ جس طریقے سے, مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ جو ہے نا وہ فل چیک رکھ سکتے, اوکے, ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, آپ یہ بتائیں کہ یہ موبائل پر نیگیٹو, دیکھیں ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اور بچے جو ہیں وہ نیگیٹو چیز کو جلدی پک کرتے ہیں بنسبت پازیٹو سے. بالکل ٹھیک کہہ رہی, بالکل ٹھیک کہہ رہی. تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. میں اتنی بڑی میں ہوں خود, تو میں نے 59 ایئر ایج ہے. میں کیا ہو گیا, آپ تو جوان ہے, 59 کوئی عمر ہوتی ہے؟ ارے کیا بات, آپ تو ینگ ہے. ارے جان میری بات یہ نہیں ہے, میں ایک سیلر کی بات بتا رہی ہوں, صحیح آپ سے بات کہہ رہی ہوں. میں بہت سے تجربات سے گزرے ہیں نا. آئی نو آپ کا ایکسپیرینس بول رہے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں, سن رہی ہوں. سوری. تھینک یو جان, تھینک یو. لیکن مگر کیونکہ میں خود کینڈی کرش کھیل رہی تھی, میں اپنی بات بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. جیسے آن کیا نیٹ, مجھے میرے اسسٹنٹ نے کہا کہ میں تو کینڈی کرش کھیلتا ہوں, میں تو یہاں تک پہنچ گیا, میں تو وہاں تک. ایک نیگیٹو چیز تو تھی نا. ٹھیک ہے. میں نے وہ اس کو آن کیا نیٹ کو, آپ یقین کریں مجھے ظاہر آئی سائڈ ویک ہوتی ہے, بالکل 100% ہوتی ہے, تو میری بھی آئی سائڈ ویک تھی کہ میں نے تو 4 MA کیے ہیں, اس لیے تو وہ اس میں اتنے کوئی آگے ہو گئے ایڈ کال یا وہ ریکویسٹ آتی ہے, کینسل کی جگہ وہ ایڈ پہ میری انگلی لگ گئی. اچھا ٹھیک ہے. کیا تھا اس میں آئی کین ناٹ ٹیل یو.
नहीं बताएं, छोड़े ना, क्यों बता रही हैं, छोड़े, हमें समझ आ गई। आगे ना, थैंक यू जान, वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। जज़ाक खैर, बहुत शुक्रिया। मैं देख रही हूँ प्रोग्राम। और आपको कोई कहे ना कि आप बहुत बुरे हो गए तो मेरे पास भेज दीजिएगा, उसको मैं बताऊंगी। आई ना, मैं सोच के जाऊँ, वैसे उसकी प्यारी और जितने बच्चे आए हैं ना, जी। कसम से सब लिटरली बहुत अच्छे बच्चे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और आगे ये सबके आमीन लिए आमीन पॉजिटिव। इलाही आमीन, तरक्कियां दे परवरदिगार। आमीन, और आमीन। इसी तरह काम करें जैसे मैं भी काम करूंगी वेलफेयर के लिए, परेशान न हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऐसे प्यारे प्यारे लोग हमारे दरमियान जो हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी ढेरों दुआओं का बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई, बहुत अच्छी बात की है। मैं सच बताऊं, अगर मुझसे कोई पूछा जाए, मैं उनसे पूछना चाहती आइडिया, लेकिन मेरे पास जो आइडिया, अल्लाह का शुक्र है, आपने भी बहुत इसको कहा कि अच्छा, मैं तो चाह रही हूँ क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक ऑलवेज कभी भी कुछ सिखाया जाए, कुछ पढ़ाया जाए, जैसे फिजिकल एक्टिविटी के साथ, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ये आउट ऑफ कंट्री में मैंने देखा है, उनको किताबों का बोझ नहीं डाला जाता, उन पर मेंटली और फिजिकली बोझ डाला था, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और जिस्म का इस्तेमाल करें। अब इसमें आप अपने कोई भी अपने स्कूल का बड़ा हॉल भी ले सकते हैं। अच्छा एक और बात, अब बर्डन कहाँ डालते हैं, अपने पेरेंट्स को बोले फलाना डे है, चीजें खरीद के लाए, नो वे, उन्हें मेंटली बताएं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिसको आप क्रिएट कर सकते हो। आपके पास देखिए बाजार में जाओ, कर्टन आते हैं जिसमें कार्टन, जिसमें साबुन, लेस के पैकेट इस तरह दुकान वाले फेंक देते हैं। बोले कौन सी ऐसी चीज है जो यूज नहीं होती, उससे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बच्चे का दिमाग है। बॉटल के ढक्कनों से मैंने एक लड़की को देखा, उसने पूरे जो है ना कागज, जो रद्दी पेपर वाले ना, उससे 2 किलो के हिसाब से भी लेंगे ना, 50 रुपए दोगे उसको, इतना सारा पेपर दे देगा। उसने उसको गीला करके पूरे एक उसको जोड़ के एक डायनासोर बनाया, क्रोकोडाइल बनाया, मगरमच्छ, उस पे वो कैप है ना उल्टा करके लगा के उसको क्रिएट किया। मैं उसको देख के डर गई। फिर उसने उस पे कलर किया। इसमें बताएं, ढक्कन वेस्टेड चीज है ना, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन वेस्टेड चीज है, कौन रखता है उसको? आप मुझे बताएं, पेपर, रद्दी पेपर कौन रखता है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज ही फलाना डे, उस माँ का 500,000 का नुकसान, उसका बाप कहता है कि यार मेरा एक पूरा सिस्टम सैलरी का डिस्टर्ब होता है। तो आप बच्चों को बताएं कौन सी चीज जो है यूज में नहीं है, आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं, कौन सिखाएगा? यहाँ तक के एक्सरे ना हम लोग करवाते हैं, वो लोगों के पास फैमिली में होते हैं, उसको पानी में भिगो, इतना खूबसूरत सॉफ्ट हो जाता है, उसको कटिंग करके फ्लावर्स बनता है, उसको बीट से लगाएं। मैं सच बताऊं, मैं खुद ये सब कुछ कर सकी हूँ, यहाँ तक कि ये सूखे पत्ते गिर जाते हैं ना, उसका भी बड़ा अच्छा कुछ क्रिएशन होता है। तो बॉटल्स को बहुत प्यारा क्रिएट, हम बच्चों को उनका दिमाग इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, फिजिकल एक्टिविटीज में उनको लगाना कर दें, और बच्चा जो कोशिश कर रहा है, गलत भी कर रहा है, उसको करने दें, क्योंकि गलत करके ही वो सही करने की तरफ जाएगा। अगर वो गलत करने में उसके अंदर झिझक पैदा हो गई, कोई डर पैदा हो गया, तो फिर वो कभी भी जो है वो सही कर नहीं सकेगा। तो हमें जैसे पेरेंट्स जो इस तरह से करते हैं कुछ, कि अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा होता है, नहीं कर पाता, तो फौरन पकड़े कर देते हैं। उन पेरेंट्स को मैं हमेशा ही समझाता हूँ कि बच्चे को करने दो, 1 दफा गलत करेगा, 2 दफा गलत करेगा, 3 दफा गलत, 4थी दफा खुद कर देगा, क्योंकि आपको हमेशा नहीं रहना, बच्चे को अल्लाह ताला जिंदगी दे कि वो जिंदगी गुजारेगा, और माँ बाप हर जगह पे आपके साथ नहीं जा सकते। हाँ, बहुत अच्छी बात की है। चलिए जी इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैंने अपना एक मैसेज दे दिया है, मैं अब तो मैसेज जरूरत नहीं है, कि हम लोगों को, मुझे लगता है हमारे तमाम स्कूल्स में, कॉलेज में जो है, जहाँ पर एजुकेशन लेवल पे सिखाया जाए, उनको फिजिकली, इमरान भाई भी ये कहते हैं, ये भी बिल्कुल जी सर, जाते जाते कुछ कहना। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल शॉर्ट में कह दूंगा कि जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात हो रही है, तो हम अपने एसोसिएशन लेवल के ऊपर भी बहुत मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ सारे करवा रहे होते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक ओलंपिक गेम जो है चूज़ किया था, फेंसिंग का, जिसमें बच्चे जो है सॉर्डिंग कर रहे थे, तलवारबाजी कर रहे थे, शमशेरबाजी। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे यूथ के नए टैलेंट सामने आए। और इसके अलावा अभी इस 24 को हम कराची के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आएगा कि 10,000 बच्चे जो है एक साथ नेशनल एंथम पाकिस्तान का पढ़ेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त, इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह आपको एक बार फिर एक पूरा आपके एसोसिएशन को बुलवाएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, एंड फारूक थैंक यू सो मच, इमरान बहुत शुक्रिया, एंड वलीद आपको बहुत शुक्रिया। कहने का मकसद ये कि मैं ये नहीं कहती कि स्कूल्स में एक्टिविटीज नहीं होती हैं, बिल्कुल एग्जीबिशन भी होती हैं, एक्सरसाइज भी होती हैं, गेम्स भी होते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें साल के बाद होती हैं, 9 साल के बाद।
میرے کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پر یہ کچھ نہیں ہوتی, بالکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بٹ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں دس ریگولر ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کو رٹافیکیشن نہیں ہونا چاہیے. ہم ایجوکیشن کو صرف ایک وہ گورنمنٹ جاب نہیں ہوتی جیسے جاتے ہیں ہم نے پڑھانا ہے, ان بچوں نے بالکل جو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے انہوں نے ویسے پریزنٹ کرنا ہے, لیکن ان کو ہر دن ایک, میں جب یہاں آتی ہوں نا ہر دن ایک میرے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے, ہر دن میں چاہتی ہوں نیا کچھ ہوں تو میں وہی, لیکن میرے اندر ایک نیا جذبہ ہوتا ہے, تو کریشن ہوتی ہے. میں گھر جاتی ہوں تو کہتی ہوں آج یہ پروگرام اس طرح ہونا چاہیے, تو یہ چلتا ہے, پھر میرا ذہن چلتا ہے تو میں اچھا کچھ پریزنٹ کرتی ہوں. تو میں چاہتی ہوں ہمارے بچے جو ہیں اسکول میں جائیں وہ کچھ کریٹ کریں, اور بچے استادوں کو بتائیں کہ دیکھیں, اور ہم لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے. کبھی انہوں نے سائنس کا پروجیکٹ, یہ سر میں نے یہ کر لیا, تو ڈیلی ان کی ایجوکیشن میں یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے کریشن, ایوری ویک. چلے میں کہتی ہوں ڈیلی نہیں ہوں, ایوری ویک تو ہو سکتا ہے نا. لیٹس سی یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. کیپ واچنگ گڈ مارننگ وتھ سبھی. آج سے 7 رنگ آگے پھر یہاں گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کو کرتی ہے اگین ویلکم. اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ گڈ مارننگ وتھ سبھی میں وہ تمام ٹیلنٹڈ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں, جو اپنے اسکلز کو انہینس کرنا چاہتے ہیں, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0315824870 اس نمبر پر آپ ڈائریکٹ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں, اپنے ہنر کو مجھ سے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو بلوائیں گے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی پر. اور یہ اپرچونٹی میں چاہتی ہوں ہر اس پرسن کو ملنی چاہیے جو اپنے اندر ایک کلا رکھتا ہے, اس کے اندر یہ ہنر ہے, وہ آرٹسٹ ہے, وہ شیف ہے, وہ بیوٹیشین ہے, وہ اسکلز ہیں, وہ انٹرپرینورز ہیں, وہ سب کو اپرچونٹی دے رہا ہے گڈ مارننگ وتھ سبھی. تو جی اس وقت ایک بہت ہی زبردست ٹیلنٹڈ پرسن موجود ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ کیلیگرافی ہو یا ہاتھ سے پینٹنگ ہو, یا اس کے اندر ہم کہیں گے اسکیچ پینٹنگ ہو, یا ہم کہیں گے 2-3 اور سرپرائز ہے, میں نام نہیں لینا چاہتی, آئل پینٹ ہو, کلر پینٹ ہو, لائک کچھ بھی ہو, وہ اپنے رنگوں سے ایسی کریشن کرتا ہے کہ آنکھیں کہتی ہیں یہیں پر رک جائیں میری آنکھیں اور میں دیکھتی رہوں. یہ پینٹنگ تو یہ کچھ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ یہاں سے جو دل کی بات سمجھ لے پینٹ پہ جا رہی ہوتی ہے, اور سوچیں جو ہیں وہ ان دونوں سے لڑ رہی ہوتی ہیں اور کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ فیلنگ ہوتی ہے انسان کے دل کی جو ایک کینوس پر جو ہے پینٹ ہو جاتی ہے. تو ہم تو اس کو ہم کہتے ہیں پینٹنگ ہے, لیکن میں کہتی ہوں یہ آرٹسٹ جو ہے نا اس کی فنکاریاں ہیں, ہاتھوں کی کلاکاریاں ہیں. اس وقت فرید الدین صاحب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے میرے بھائی, ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے جی. اور آپ کے ہاتھ میں کچھ جادو ہے, کچھ جادوگری ہے؟ دیکھیں یہ تو میں خود سے نہیں کہوں گا, اس میرے فن کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے. اللہ کا خاص کرم ہے. جی جی, اللہ کا بہت احسان ہے, اس کا شکر ہے, اور میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. بے شک وہ تو کم ہی ہوتا ہے, لیکن اتنے ٹائم سے ابھی میں دیکھ رہی ہوں آپ کا جیسے کلام کو بھی آپ نے پینٹ کیا ہے, کچھ یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں لائک یہ بڑی پیاری ایک سینری ہے. ہم لوگ بچپن میں سینریز وغیرہ بہت دیکھتے تھے شوق سے نا, تو سینری بڑی بڑی زبردست آپ نے کینوس پہ کریٹ کی ہے, جس میں برف جو اکثر ہم بچے یا فیملیز دیکھتے ہیں, پھر جیسے پانی بھی ہے, گرین بھی ہے. جی, کب سے یہ شوق پیدا ہوا آپ کا؟ دراصل یہ شوق تو بچپن سے ہی تھا جو ہے نا, اور اسکولنگ جب اسٹارٹ میں جو ہے اس وقت سے ہی جو ہے میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے نا کریٹ کرتا رہتا تھا, بناتا رہتا تھا. اور مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ جو ہے میں یعنی پہلی کلاس میں جب میں تھا تو اس وقت جو ہے اس وقت بھی میں جو ہے نا میرے پاس اتنے مطلب وہ اویلیبل نہیں تھے میرے پاس جو ہے کلرز اور جو ہے نا, تو میں تو جو ہے
اپنی والدہ کے خاندان سے ہی جو ہے میں نے جو ہے نا کتھا چونا ارے اس طرح باپ سے رے لے کے باپ، فرید اور اس الدین طرح- صاحب، فرید صاحب آپ نے کچھ نہیں چھوڑا. تو جو ہے اچھا یہ جی کریٹو جی پرسن کی نشانی ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا اچھا ہوں. تو بہرحال اس طرح میں بنا کے اپنی کلاس میں لے گیا تو کتھا ہاں، چونا. چونا اس Oh سے my جو ہے میں نے ایک کریشن جو ہے نا پینٹنگ کی ٹیلنٹ کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم جی، لوگ جی. کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ بھی، یہاں تک کہ اسی دوران جب ہم جو ہے وہ زو گئے چڑیا گھر کے تو وہاں مجھے سائرس کا پر جو ہے وہ ارے. باہر ملا، میں نے اس کو اٹھا کے اس سے میں نے خطاطی کیا بات، کیا بات. خطاطی جو ہے اسٹارٹ کیا کر دی اس بات. میں. اور خطاطی ان کی جی. پینٹنگ میں نظر آ رہی ہے. ہاں، جی آپ دیکھ رہے یہ ہیں، دیکھیں. اللہ اللہ یہ درود زبردست. ابراہیم ہی ہے، یہ سبحان اللہ، ابراہیم ہے. درود ابراہیم. اس کو میں نے اللہم خط صلی دیوانی میں جو ہے اللہم اس کو بارک علی کریٹ کیا. محمد وعلی آل محمد جی، کما جی، جی. بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی. مجھے بہت اچھا اب لگا. میری کوئی بھی کریشن جو ہے وہ کاپیڈ نہیں ہے کہیں. اچھا، جی، جی. اچھا، کسی کی یہ میں copy خود نہیں. جی کسی کی کاپی نہیں ہے. اور جو ہے مختلف ہیں جی جس آپ میں دیکھ رہے ہیں ایک درود ابراہیمی جی، ہے. جی. اچھا اس طرف آپ لوگ وہ ہے محمد لا الہ الا اللہ اچھا لا محمد الہ رسول الا اللہ. اللہ. او جی یہ کلمہ ہے اور اس کو میں نے اپنے انداز میں یہ نائف سے میں نے یہ پینٹ کیا، یہ وداؤٹ سورہ ٹچنگ برش. عصر ہے وہاں پہ. جی اس کے بعد ہے سورہ عصر ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے، بے جی شک. جی بے شک انسان خسارے میں. تو اس زبردست طرح جو ہے اور جی. پینٹنگز ہیں میری. زبردست. تو ایکریلک پینٹ بھی یوز کرتا ہوں. اچھا. ہاں اور جو ہے آئل پینٹ بھی یوز کرتا ہوں. سم ٹائم جو ہے واٹر کلر بھی یوز کرتا ہوں. اور میں جو ہے نا سب اس میں اسکیچنگ بھی ہو تو اسکیچنگ بھی الحمدللہ اسکیچنگ بھی کرتا ہوں. تو سب چیزیں چونکہ میں نے کہیں سے باقاعدہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن جوائن نہیں کی، میں نے خود سے اور آپ خود اللہ گاڈ گفٹڈ God ہے gifted, فرید جی، صاحب، آپ جی، گاڈ جی. گفٹڈ ہے. آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ کی مجھے نہیں لگ رہا، اللہ پاک نے خود ہی آپ کے دل میں یہ چیز ڈال دی ہے. اور ناظرین یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے رنگوں سے کھیلنا. اور بلکہ میں جو ہے داؤد پبلک اسکول بہادرآباد میں ایز این آرٹسٹ ماشاء اللہ زبردست. اور لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں. اور لوگوں کو. اس کے علاوہ میں اسکول کے بعد جو ہے وہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں نے اپنا خود جو ہے ابھی اسٹارٹ کیا ہے. ارے کیا الفرید اپنے ہی نام سے الفرید آرٹ اسٹوڈیو. یہ کہاں پر ہے؟ یہ نارتھ کراچی میں نے جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا. نارتھ کراچی تو بہت بڑا کچھ سیکھنا چاہے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے. جی بالکل. میں جو ہے نا میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے، وہ نمبر بھی چل ہوگا اس میں. اور انشاءاللہ یہ جو ہے پاور ہاؤس چورنگی کے بالکل قریب جو ہے بالکل قریب جو ہے وہاں میں جو ہے نا کہ انسٹیٹیوٹ میں انشاءاللہ بالکل ہم چاہیں گے جو اسٹوڈنٹ شوقین ہیں اس اسکلز کو. اچھا اس کے اندر کیا ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کچھ بھی کوئی بھی ہنر ہو، آف کورس ساری زندگی کا کچھ لوگ ہوتے ہیں پیرنٹس بڑا سپورٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ میں تھوڑی تھوڑی چیزوں سے کرتا تھا، اگر آپ کے پاس اور مطلب اٹس مین کہ سپورٹنگ ہوتی تو آپ یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اب میں ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں، شوق تو ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو آگے بزنس میں کیسے ڈیولپ کریں. تو مجھے بتائیں کہ لوگ کیا اس سے بزنس بھی رن ہو سکتا ہے ایزیسٹ؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے نا اگر یہ سیکھ لیں اور اس فن کو باقاعدہ اس کے مختلف کینوس پہ اس پہ کام کریں، اس کو ڈیکوریٹ کر کے اس کو پھر جو ہے بزنس لیول پہ آگے جو ہے نا اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ارننگ بھی ہو سکتی ہے. ایسا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کا فیس بک پیج کیا ہے؟ جو ہے الفرید آرٹ اسٹوڈیو کے نام سے ہی پیج ہے. کیا بات ہے، الفرید آرٹ اسٹوڈیو کے نام سے ان کا پیج ہے. وہ بچے یا جو پیرنٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو، اگر ان کا شوق ہے، کیونکہ میں نے دیکھا بچے گھر میں بیٹھے بیٹھے نا بڑی پیاری پینٹنگز کرتے ہیں، تو اگر ان کا پیشن ہے تو آف کورس ان کو وہاں پر جو ہے ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ بتائیں کہ ابھی اپنے جو ہے اس کے علاوہ کس چیز سے میں دراصل نائف سے جو ہے جیسے آپ چھری چاقو پہ آ گئی ڈرا رہے ہیں فرید بھائی. دراصل بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے نا آرٹ ہے، فن ہے کہ جو ہے نا دراصل یہ آرٹ جو ہے چائنیز سے منسوب ہے دراصل. جی جی سنگاپور چائنیز وہاں جو ہے. نائف سے کیسے، چھری سے کیسے کر سکتے ہو یہ کیسے؟ اچھا دیکھیں میں نے بھی اس میں ظاہر ہے مجھے اس میں شوق پیدا ہوا تو اس میں میں نے یوٹیوب کو بھی جو ہے نا اپنا جو ہے وہ ذریعہ بنایا کہ یہاں سے بھی کچھ ظاہر انسان کو اپڈیٹ رہنے کے لیے جو ہے ملتا ہے. بالکل اپڈیٹ رہنا چاہیے. اسی طرح باب روز ان کی پینٹنگز ہیں ڈفرینٹ، میں اس کو سرچ آؤٹ. جی
یہ کرتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے جو معناز آرٹسٹ ہیں بہت سے ہیں, تو میں ان سے بھی ملا اور ان سے بھی میں ان سے بھی سیکھتا ہوں, ہنٹس لیتا ہوں کہ آپ کے ویسے استاد محترم ہوئے, آف کورس نام ہونا چاہیے کسی کے. نہیں ایسے میں جب پسند کسے کرتے ہیں سب سے زیادہ آرٹ میں دیکھیں, میں جو ہے نا خط نستعلیق جب میں کیلیگرافی کی طرف جو ہے زیادہ رجحان ہوا, تو میں ایک جو ہے محمد خالد نام ہے ایک استاد, بہت خوبصورت جو ہے وہ کیلیگرافی میں جو ہے میں نے ان کا کام دیکھا, ان سے ملا اور انہوں نے بہت جو ہے حوصلہ افزائی کی میری. اور خط نستعلیق میں بہت زیادہ ان سے جو ہے انسپریشن ملا اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, سکھایا بھی. لیکن شروع سے جو ہے میں خود ہی یہ کیا کرتا تھا, لیکن اپنے کام کو پالش کرنے کے لیے میں ان کے پاس گیا. اور الحمدللہ آفتاب ظفر ہیں, اور بھی کئی آرٹسٹ ہیں, طارق ٹونکی ہیں اور بھی ہیں, تو جو اس وقت الحمدللہ کام کر رہے ہیں بہت سے جو ہے نا, تو ان سے بھی ملا. اور ان لوگوں نے, اور مجھے خوشی ہے کہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہونے کے باوجود جو ہے ہنٹس جو ہے مجھے جو ہے ٹپس, بڑی بات ہے. تو بہت جو ہے نا. اچھا, آپ نے کیوں نہیں ایسی چیز لے کر, جیسے ہم نائف سے کچھ آپ بناتے, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوتے, کتنا اچھا ہوتا. جی دیکھیں, پھر ابھی دراصل شارٹ ٹائم میں اچھا, مجھے بتا دیا گیا تھا کہ اتنا اچھا ٹائم مل جائے, کیوں نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں چاہوں گی آپ کچھ کریٹ کریں. اس کے علاوہ کچھ لوگ جیسے اپنے پینٹنگ کی بات کی, آئل پینٹ اور ایک تو واٹر پینٹ, کہتے ہیں وہ جو پانی سے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں کنٹرول کرنے, ایسا ہوتا ہے؟ ہاں, دراصل اس میں اس کے میڈیمز ہوتے ہیں, اس کے الگ ایک سولوشن ہوتا ہے, اوکے, تو وہ اس کو مکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایکریلک میں, تو ایکریلک کا میڈیم الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آئل کا میڈیم الگ. تو اسی طرح میڈیم کو جو ہے اس میں جو ہے اس کی آمیزش کرتے ہیں اس کو. اور اس کے علاوہ میں جو دوسرے کلر جو ایکریلک میں بھی اور دوسرے کلر, تو میں ان کو یہ کہہ لیں کہ تجرباتی طور پہ میں خود بناتا بھی ہوں, کلرز کو مکس کر کے. ہاں, نہیں, کریشن کرتا ہوں. اچھا, ایک بات بتائیں, آپ نے اسکیچنگ کی بات کی, آئل پینٹ کی بات کی, واٹر پینٹ ہے, پھر نائف سے, آپ کو اپنا دل کون سا زیادہ, کہ میں یہ زیادہ, ویسے تو لوگ اپنے پسند ہوتی ہے, لیکن آپ کی پسند کیا ہے؟ ایکریلک پینٹ جو ہے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کی یہ ہے کہ واٹر بیس تو ہوتا ہی ہے, لیکن جب وہ ڈرائی ہو جائے تو وہ جسٹ لائک آئل پینٹ, یعنی اس کے بعد آپ اس پہ پانی بھی پھینک دیں تو واو, زبردست. یعنی کہ گھر پہ ہم لوگ اس کو ڈیکور کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی, یعنی صاف ستھرا کر سکتے ہیں اس کو. بالکل صاف ستھرا, اور آپ جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہوں گے, اور آپ کا ہاتھ بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے کہ اس کو واٹر بیس ہوتا ہے, جب تک آپ کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ پانی سے دھو کے کپڑے سے. اچھا, کچھ فرید یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ لائک دماغ میں چل رہا ہوتا ہے تو ہم پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے کوئی سینری جیسے ہنزا, کاغان, نران, اس کو دیکھ کے بنا رہتے ہیں, اس سے کیا ڈفرینس ہے؟ دراصل جب جیسے لائیو پینٹنگ کہتے ہیں, جی لائیو پینٹنگ, دراصل جب ہم دوسری پینٹنگز کو دیکھ کر جو ہے ایک آرٹسٹ بناتا رہتا ہے, اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں لائف جو ہے نا کسی تفریح مقام پر جاؤں اور لائف جو ہے اس کو پینٹ کروں. تو وہ دراصل جب اپنے آرٹ میں جب ایک آرٹسٹ ڈوب جاتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو ہے وہ لائف پینٹنگ جو ہے وہ چونکہ اتنا زیادہ وہ پالش ہو چکا ہوتا ہے, اتنا منچ چکا ہوتا ہے اپنے آرٹ میں, کہ وہ لائیو جو ہے وہ پینٹنگ وہ دیکھ کے سامنے بالکل ایز اٹ از جو ہے وہ پینٹ کر دیتا ہے. صحیح. اور ظاہر ہے میں پھر وہ یہی بات ہوتی ہے کہ پھر وہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے کلرز, مجھ سے رنگیں جو ہے وہ رنگ باتیں کرتی ہیں. تو پھر وہ اس کو پھر ڈر نہیں ہوتا کہ اب وہ بالکل دلیری سے اپنے جو ہے وہ کلرز کو جو ہے اپنے کینوس پہ جو ہے وہ بکھیر رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے فرید صاحب. اچھا جی, ٹائم ذرا ختم ہو گیا, میں جاتے جاتے اپنے جو سیکھنے والے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو سیکھنے والے دوست ہیں میرے, جو بہت سے جو ہیں لوگ ہیں جی, بہت سارے بچے ہیں جو شوق رکھتے ہیں کہ آرٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں, میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہے وہ
बस ये कि अपने काम को स्टार्ट कर दें और अपने जो है जो भी उनके अंदर सलाहियत है आर्ट के हवाले से उस पर काम शुरू कर दें और इससे नहीं डरें कि हमारा जैसे अगर कैनवस है तो वो ख़राब होगा तो मैं जो है वो नहीं जो है वो छोड़ दूँ, नहीं, आप उस पर काम शुरू कर दें और आगे बढ़ें। और ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो है मेरे पास ही आ जाए तो आप ज्वाइन करें और खत्ताती के बाकायदा इसके मुरवज्जा उसूल हैं बाकायदा, तो उस पर कोई सिखा रहा है तो आप जो है ना ज्वाइन करें और उसको सीखें और बिल्कुल यानी निडर होके, क्योंकि कलर में बहुत से जो है वो थोड़ा सा घबराते हैं कि गलत ना हो जाए। साहब जो मैसेज दे रहे हैं ना, निडर होके करें लेकिन बोलते हुए बहुत डरे। चलो सर आपका बहुत शुक्रिया, अब हंसेंगे। बहुत शुक्रिया आने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आज है फ्राइडे, अब मुलाकात होगी पीर को, लेकिन जिंदगी में जब हम लोग रात को जब सोते हैं ना तो प्लीज जज किया करें कि आज हम लोगों ने क्या बेहतर किया है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जब सैटरडे संडे आपका गुजर जाए तो ज़रूर देखा करें, ज़रूर सोचा करें कि हमने कुछ किसी को क्या बेहतर दिया है और क्या बेहतर लिया है, क्या इस ड्यूरेशन का हमसे किसी को फ़ायदा हुआ है कि नहीं, या हमने सब कुछ हमने दिल आज़ारी ही की है। तो प्लीज़ जज ज़रूर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नए जज्बे के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जगमगाए जहां